Okay, let's go. अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाकर वो देख लो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया उसे पता है कि मैंने सुबह वीडियो डाल दी थी, लेकिन कॉपीराइट आ गई। चलो अब दोबारा वीडियो डाल दी है तो एंजॉय करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पार्ट 1 में हमने देखा था ली बाय को मोटर सेक्टर में लेकर जाता है। वहाँ बाय को एक मैजिकल बर्तन मिलता है जिससे किसी भी चीज की पावर बढ़ाई जा सकती है। तब बाय को स्पिरिट सेक्टर में आए हुए 1 साल हो जाता है, लेकिन उसने कोई भी हर्ब्स कलेक्शन का मिशन नहीं किया। इसलिए इसे लॉ एनफोर्समेंट वाले पनिशमेंट के लिए एक मिशन पर भेजते हैं। उन्हें एक लड़के को ढूंढना है जिसका नाम हुईएंग है, जो मे का भाई होता है। बाओ ने बाय को बताया था फैंग तुम्हें मारने का चांस मिस नहीं करेगा। तब मिशन पर फैंग बाय को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में खुद ही ट्रैप में फंस जाता है। लूशियन क्लैन वाले ब्लड सेक्टर के साथ मिलकर कुछ बड़ा इवल प्लान कर रहे होते हैं और इसका स्पिरिट सेक्टर को ना पता चले, इसलिए वो बहुत सारे हाई लेवल कल्टीवेटर्स बाय की टीम के पीछे भेजते हैं। तब बाय हुईएंग और फे को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करता है, लेकिन एक 9th लेवल का कल्टीवेटर इस पर अटैक करता है। बाय इस कल्टीवेटर को मार देता है। तब बाय को केव में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी हेल्प से बाय अनटैंक स्किन का सिल्वर लेवल कर लेता है। फिर वो बूढ़ा आदमी इसे मिसिंग अनटैंक स्क्रॉल देता है। उधर स्पिरिट सेक्टर में सबको लगता है कि बाय मार गया और इसका फ्यूनरल मनाते हैं, लेकिन तब बाय वापस आ जाता है। अब आगे तब खुश होते हैं कि बाय बच गया और सोचते हैं आखिर बाय इतनी डेंजरस जगह से बचकर कैसे आया। बाय के दोस्त टेंपल के बाहर वेट कर रहे होते हैं। सारे सेक्टर चीफ बाय से मिलना चाहते हैं। अंदर बाय सारी स्टोरी बताता है माउंटेन में क्या क्या हुआ। बाय के फटे हुए कपड़े देखकर एल्डर सोचते हैं बाय बहुत मुश्किल से बचकर आया है। बाय उनसे माफी मांगता है कि वो फैंग को नहीं बचा पाया। बाय जानबूझकर ये वाले फटे हुए कपड़े पहनकर आया है ताकि उनको लगे कि उसने बहुत सेक्रीफाइस किया है। युआन बताता है कि सेक्टर ने बाय को प्रमोट करके इनर डिसाइपल बना दिया है और इसे ऑनर डिसाइपल का टाइटल दिया है। बाय को बताया जाता है कि दूसरे ऑनर डिसाइपल सेक्टर की हिस्ट्री के बड़े लोग थे, लेकिन अब वो सब इस दुनिया में नहीं है। युआन बताता है मैं फेमस एल्डर लिन लुओ का स्टूडेंट हूँ और मैंने तुम्हें डायरेक्ट डिसाइपल चुना है। बाय को समझ नहीं आती कि युआन क्या कहना चाहता है और पूछता है कि मेरा रिवार्ड कहाँ है। बाय को बताया जाता है कि उसे पहले ही बड़ा रिवार्ड मिल गया है, वो जब चाहे मास्टर से मिल सकता है। बाय कहता है ये कैसा रिवार्ड है और उन्हें बताता है कि उसने स्पिरिट सेक्टर के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है और फिर जब भी चांस मिलेगा वो सेक्टर के लिए अपनी जान भी दे देगा। तब चीफ ली आते हैं और बाय उन्हें कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपको दुखी किया। ली भी ड्रामा करता है और बाय से कहता है कि वो भी बाय को कुछ देना चाहता है, लेकिन वो कोई वेपन नहीं दे सकता क्योंकि वो एपोथेकेरी है जो मेडिसिन में कल्टीवेट करते हैं। बाय फेक इमोशन दिखाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे स्पिरिट सेक्टर को बचाने का चांस मिला, इतना ही काफ़ी है। युआन को समझ आ जाती है ये क्या कर रहे हैं, इसलिए वो बाय को डिवाइन क्रेन शील्ड देता है जिसमें एक इमोर्टल क्रेन की सोल है जो एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर का अटैक ब्लॉक कर सकती है। बाय को एक गोल्डन क्रो सोर्ड भी दी जाती है जिसमें गोल्डन क्रो की सोल है। ये सोर्ड यूज करने वाली की कल्टीवेशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है और इस पर उड़ भी सकते हैं, लेकिन ये सोर्ड बहुत भारी होती है और सबको ये सुनकर गुस्सा आता है जब बाय कहता है इसकी जगह कुछ और नहीं मिल सकता। बाहर बाय के दोस्त पहले बाय से मिलना चाहते हैं और एक दूसरे को दिक्कत देते हैं। बाय को गए हुए बहुत टाइम हो गया है, इसलिए वो बाय को बताते हैं जब से वो गया है सेक्टर में क्या क्या हुआ। बाय भी अपनी स्टोरीज बताता है कैसे वो लूशियन क्लैन वालों से लड़ा। मैं उसे उस एरिना में लेकर जाती है जहाँ बाय और फे ने फाइट की थी और वो वाला प्लांट भी अब एक बड़ा ट्री बन गया है। वो बताती है पहले तो लोग यहाँ तुम्हारी याद में आते थे, लेकिन फिर ये विश मांगने के लिए फेमस हो गई। मैं कहती है कि मेरी विश तो पहले ही पूरी हो चुकी है और बाय से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। बाय फे का सोच रहा होता है। तब बाय को बताया जाता है कि फे को सब ढूंढ रहे हैं और डोंगलैंड सिटी में भी फे नहीं मिली। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और फे का कुछ भी पता नहीं। बाय सोचता है कि फे कहाँ चली गई। मैं बाय से कहती है कि फे लकी है कि बाय को उसकी फिक्र हो रही है। मैं कहती है कि फे को कोई काम याद आ गया होगा और वो वापस आ जाएगी। मैं कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाय मे को थैंक्स कहता है। तब बाय देखता है कि दूसरे सेक्टर के लीडर्स ने भी उसे गिफ्ट्स भेजे हैं। बाय मार्शल बाय के नेम से फेमस हो गया है। तब बात कर रहे होते हैं कि बाय को गोल्डन क्रो सोर्ड मिली है और बाय साहब को वो सोर्ड दिखाता है। सोर्ड की रोशनी की वजह से वो सब उसे देख नहीं पाते, लेकिन जब बाय उसे वापस रखता है तो उसे कहते हैं फिर से दिखाओ। बाय जब सिटी में घूम रहा होता है तो सब इसे रिस्पेक्ट दिखाते हैं। एल्डर्स कहते हैं कि बाय सिटी सिटी जाकर तमाशा कर रहा है और सोचते हैं कि बाय यहाँ नहीं आ पाएगा, लेकिन वो गलत होते हैं। बाय अपनी सोर्ड पर उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। बाय की इन हरकतों की वजह से सब परेशान होते हैं। बाय बाओ से पूछता है और कौन सी जगह रह गई है। बाओ बताता है कि हमने सारे सिटी विजिट कर लिए हैं। बाय जो से कहता है कि तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा और अपनी स्टोरी बताने लगता है, लेकिन वो चली जाती है। बाय और बाओ फ्लाइंग सोर्ड पर उसका पीछा करते हैं, लेकिन बैलेंस खराब होने की वजह से नीचे गिर जाते हैं। तब बाय को किसी की आवाज़ आती है। ये चैन होता है। चैन कह रहा होता है जब मेरे पास चांस था तब मुझे बाय को ख़त्म कर देना चाहिए था। तब बाय नीचे आता है
اور چین سے کہتا ہے تمہیں اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، تم جیسے ینگ لڑکے اس سیکٹر کا فیوچر ہیں اور تمہیں اپنے بھائی فینگ کی موت سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تب چینگ بھاگنے لگتا ہے اور بھائی اسے روک کر کہتا ہے وہ اس سے کچھ اور دیر بات کرنا چاہتا ہے۔ چین کو لگتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ کچھ کرے گا اور بتاتا ہے کہ ایسا سوچنا بھی مت، کیونکہ میرے ماسٹر کا نام TNU ہے۔ بھائی کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے اور وہ چین کو اپنے ایلڈر سے ایسے بات کرنے پر سبق سکھانا چاہتا ہے۔ تب TNU انہیں روکتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی ایک اونر ڈسائپل ہے، میں اسے نہیں مانتا۔ بھائی کو غصہ آتا ہے لیکن وہ TNU کی پاور دیکھ کر شوک ہو جاتا ہے۔ TNU کہتا ہے وہ بھائی کو بتائے گا کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اور بھائی کو TNU پر بہت غصہ آتا ہے۔ سٹوری آگے بڑھتی ہے اور ایک آدمی بتاتا ہے کہ بہت سارے کلائنٹ بھائی کے پیچھے ہیں۔ لیڈر آرڈر کرتا ہے جتنے آدمی چاہیے لے کر بھائی کے پیچھے جاؤ۔ میں یہ سب سن کر گھبرا جاتی ہے جو اس کی فیملی بھائی کے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ ادھر سیکٹر میں بھائی TNU کو لے کر ابھی بھی غصے میں ہوتا ہے اور وہ پرومس کرتا ہے کہ وہ TNU سے پہلے فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ میں پہنچ کر دکھائے گا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ اپنی ساری جمع پونجی لگانے کے لیے تیار ہے، اس لیے وہ ایک ہارپ شاپ پر فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ پل بنانے کے لیے چیزیں لینے جاتا ہے۔ یہ الیکسر اتنا سستا نہیں ہے کیونکہ یہ گریڈ 3 کا الیکسر ہے۔ بھائی کہتا ہے وہ اپنا سارا سامان دے کر یہ چیزیں بائی کر لے گا۔ بھائی حیران ہوتا ہے جب شاپ کیپر اسے صرف ایک جڑی بوٹی دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا سامان کسی کام کا نہیں ہے۔ بھائی کو بتایا جاتا ہے کہ ایک آکشن ہونے والا ہے، اگر بھائی اس میں کوئی ویلیوبل آئٹم آکشن کرے تو راتوں رات امیر ہو سکتا ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ میں ابھی کے لیے بس سیکنڈ گریڈ لو کوالٹی آئٹم ہی بنا سکتا ہوں۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ پچھلے آکشن میں ایک لو کوالٹی آئٹم 500 اسپرٹ سٹون کا بکا تھا۔ بھائی سن کر پھر سے موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ایک سیکنڈ گریڈ پل بنانے جاتا ہے۔ بھائی کولڈرن میں اسپرچول فائر لگاتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے سارے ہربس کو ایک پل میں بدلتا ہے۔ بھائی کانفیڈنٹ ہے کہ اس نے ہر ایک سٹیپ اچھے سے کیا ہے، لیکن پھر اچانک اس کی ساری پلز جل جاتی ہیں۔ بھائی اگلی بار بھی فیل ہو جاتا ہے، لیکن تب وہاں اسے ایک باکس پڑا ہوا ملتا ہے۔ بھائی پوچھتا ہے اگر یہ کسی کا نہیں ہے تو میں لے رہا ہوں۔ پاس کچھ لوگ کہتے ہیں ایک بار بھائی نے یہ باکس اٹھا لیا تو پھر بھائی پھنس جائے گا۔ کچھ ٹائم بعد تب آکشن کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں۔ بھائی چھپ رہا ہوتا ہے کیونکہ سٹی میں سے سب جانتے ہیں۔ بھائی دیکھتا ہے یہاں سب لوگ فیمس کلین کے ممبرس ہیں اور وہ تینوں الیکسرز کو بیچ کر اچھے خاصے پیسے کما لے گا۔ وین بھی آکشن میں حصہ لینے آیا ہے لیکن میں بھائی سے چھپ رہی ہوتی ہے۔ آکشن والی لڑکی آکشن شروع کرتی ہے۔ وہ لڑکی بتاتی ہے کہ آج کا آکشن اسپیشل ہونے والا ہے کیونکہ اسپرٹ سیکٹر کے نارتھ اور ساؤتھ بینک میں بیٹل ہونے والی ہے۔ آکشن کا پہلا آئٹم ایک گرین ڈریگن ہورن ہوتا ہے جو بھائی کو اتنا اسپیشل نہیں لگتا، لیکن اس کی بولی بھی 700 اسپرٹ سٹون سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں یہ آئٹم 1000 اسپرٹ سٹون کا بک جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر بھائی کو لگنے لگتا ہے آکشن میں آنے کا ڈیسیژن صحیح تھا۔ بھائی یہ دیکھ کر شوق ہوتا ہے کہ یہ آئٹم زو نے بائی کی ہے اور اسے آواز دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے وہ آدمی جو بھائی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اسے دیکھ لیتے ہیں۔ بہت سارے آئٹم 1000 سے زیادہ اسپرٹ سٹون کے بکتے ہیں۔ بھائی پہلی بار آکشن کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ کیسے لوگ پیسے لگا رہے ہیں۔ کچھ ٹائم بعد آکشنیئر بتاتا ہے آخری 3 آئٹم ایک ہی پرسن کے ہیں۔ بھائی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب اس کی باری ہے اور پہلی آئٹم دکھائی جاتی ہے۔ یہ پرپل کی اسینشیل پل ہے، ایک سیکنڈ گریڈ لو کوالٹی آئٹم۔ اس کی پیورٹی 60% ہے۔ بھائی حیران ہوتا ہے کہ شروع کی بولی صرف 100 سٹون سے سٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ پل بنانے کا خرچہ 60 سٹون تھا۔ لوگ کہتے ہیں انہیں بلیو نہیں ہو رہا، کوئی اتنا لو کوالٹی آئٹم آکشن کیسے کر سکتا ہے جبکہ باقی سارے آئٹم ایک ٹریئر تھے۔ بھائی سب سے کہتا ہے کہ بیڈ لگاؤ اور سوچتا ہے کیوں یہ آئٹم دوسرے آئٹمز کی طرح سیل نہیں ہو رہی۔ بھائی بتاتا ہے کہ کیسے اس نے 3 مہینے لگا کر یہ پل بنائی اور بتاتا ہے کہ تم لوگوں کو ابھی اس کی اصل ویلیو کا نہیں پتا، اور ایک اسپیچ دیتا ہے کیسے یہ پل تمہاری کلٹیویشن کے بریک تھرو میں ہیلپ کرے گی۔ اور پھر لوگ 5000 سے زیادہ بولی لگانے لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہوئین بتاتا ہے کہ کوئی بھی بیڈ نہیں کر رہا، اس لیے آکشن والے اگلی آئٹم کی بولی شروع کرنے والے ہیں۔ بھائی کی اگلی آئٹم پہلے والی سے تھوڑی سی ہی اچھی ہوتی ہے اور اس کی بولی بھی 100 سٹون سے شروع ہوتی ہے۔ بھائی یہ آئٹم زیادہ پیسوں میں بیچنا چاہتا ہے چاہے اسے خود ہی بولی کیوں نہ لگانی پڑے۔ بھائی 101 سٹونز کی بولی لگاتا ہے اور سب سوچتے ہیں کہ مارشل بھائی اس پل پر کیوں بولی لگا رہا ہے اور سوچتے ہیں کہ شاید اس پل میں کوئی خاص بات ہے۔ تب اور لوگ بھی بولی لگانے لگتے ہیں اور بھائی آخر میں بولی کو 205 سٹون تک لے کر جاتا ہے، لیکن بھائی کی لالچ کی وجہ سے وہ اپنا ہی الیکسر ڈبل پرائز میں خرید لیتا ہے۔ بھائی ایسے دکھاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ الیکسر اس کا تھا۔ آکشن والی لڑکی بتاتی ہے کہ اب لاسٹ آئٹم ایک بار پھر ایک پل ہے۔ یہ سن کر سب کو غصہ آتا ہے، لیکن وہ بتاتی ہے کہ یہ پل 3 بار اسپرٹ ریفائن ہوئی ہے، اس لیے یہ ایک سپیریئر آئٹم ہے۔ ہوئین بتاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو 3 بار اسپرٹ ریفائن کرنا بہت مشکل ہے اور ایک گرینڈ ماسٹر بھی بہت بار فیل ہونے کے بعد 3 بار اسپرٹ ریفائن کر پائے گا۔ بھائی پھر سے کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن سب کہتے ہیں کہ ریفائن کرنے والا بیوقوف تھا، ایک لو گریڈ پل پر اپنی لک اور انرجی ویسٹ کرتا رہا۔ آکشن والی بتاتی ہے کہ یہ پل اسپیشل ہے کیونکہ اس پر ٹرٹل کا سمبل بنا ہے۔ سب اس نشان کو پہچان لیتے ہیں۔ زو بھی اس سمبل کو دیکھ کر دکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹرٹل سے ہار گئی تھی۔
لیکن وہ بھی اس ٹرٹل جیسا بننا چاہتی ہے۔ میں بھی اس ٹرٹل کی فین ہے۔ بائے بتاتا ہے کہ اسے پہلے سے ہی پتا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ پہلی والی 2 پلز بس ایک ٹیسٹ تھا اور ٹرٹل ہمیں کچھ سکھانا چاہتا تھا۔ بائے بتاتا ہے کہ یہ پل ایک ٹریئر ہے اور اس کی بولی 1000 اسپرٹ سٹون سے شروع ہوتی ہے۔ جلدی ہی بولی 5000 تک پہنچ جاتی ہے۔ میں اپنی آئیڈل کی کلیکشن کسی کو نہیں دینا چاہتی اور 6000 کی بولی لگاتی ہے، اور پھر اس سے زیادہ زو بولی لگاتی ہے، اور پھر دونوں ایک سے بڑھ کر ایک بولی لگاتے ہیں۔ آخر میں 1 لاکھ سٹون کی بولی لگا دیتی ہے۔ ہویان اسے روکتا ہے، لیکن فے بتاتی ہے کہ یہ آکشن میری فیملی کا ہے۔ بائے کو بلیو نہیں ہو رہا کہ وہ امیر ہو گیا ہے۔ بائے میں سے کہتا ہے کہ تم ٹرٹل کی بڑی فین ہو۔ تب میں بتاتی ہے کہ میں نے یہ پل تمہارے لیے لی ہے۔ بائے کو برا لگتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب اس کو اپنا سیکرٹ بتا دینا چاہیے۔ بائے سب کو بتاتا ہے میں ہی وہ ٹرٹل ہوں، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر بلیو نہیں کرتا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ بائے کتنا شو آف کرتا ہے۔ میں کو پتا ہے کہ بائے سچ بول رہا ہے۔ بائے میں کے پیچھے جاتا ہے، لیکن 2 لڑکیاں اسے روک لیتی ہیں۔ وہ شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ بائے نے وہ جو باکس لیا تھا وہ جہیز تھا۔ تب کچھ اور لڑکیاں بھی بائے کو پکڑ لیتی ہیں۔ بائے کہتا ہے کہ وہ ابھی ایک چھوٹا بچہ ہے۔ میں بائے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اور ادھر بائے نیچے سے باہر نکل جاتا ہے۔ بہت سارے آدمی اپنی بیٹی کا ہاتھ بائے کو دینا چاہتے ہیں اور اسے بہت سارے سٹونز آفر کرتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ بائے کو الیکسر بھی دیں گے۔ بائے کہتا ہے یہ بہت سارے آپشنز ہیں، اس لیے مجھے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم دو۔ میں آ کر ان سب کو روکتی ہے۔ میں بتاتی ہے کہ جب بھی میری فیملی نے کہا کہ بائے سے شادی کرو تو میں نے منع کر دیا، کیونکہ کوئی بھی لڑکی بائے کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ تب وہاں لا انفورسمنٹ والے آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بائے ابھی چھوٹا ہے اور اسے اپنی کلٹیویشن پر دھیان دینا چاہیے، اور بائے 100 سال تک شادی نہیں کر سکتا۔ بائے سن کر شوق ہوتا ہے اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ وہ اب اتنا سارا جہیز نہیں لے پائے گا۔ کچھ ٹائم بعد تب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے بائے نے خود کو الیکسر پیویلین میں بند کر لیا ہے۔ بائے سوچتا ہے کہ فیمس ہونے سے کچھ نہیں ملے گا اور امورٹل بننا ہی اب میرا گول ہے، لیکن بائے پھر پل بنانے میں فیل ہو جاتا ہے، اور اس بار پیویلین کو ڈیمیج کرنے کی وجہ سے اسے یہاں آنے پر لائف ٹائم بین لگ جاتا ہے۔ ادھر یوان لی کے ساتھ گو کھیل رہا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ آج بائے نے پیویلین کو ڈیمیج کیا۔ لی کو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ گر کر ہی انسان سیکھتا ہے اور ایک اپوتھیکری بننا اتنا ایزی نہیں ہے۔ ادھر بائے اب اپنے گھر میں پل ریفائن کرنے لگتا ہے۔ وہ ایک پل بناتا ہے، لیکن یہ دیکھنے میں عجیب لگ رہی ہے اور سوچتا ہے شاید اس میں امپیورٹی کا ایشو ہے۔ بائے کے ہاتھ سے پل گر جاتی ہے اور وہ یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے جب ایک ریبٹ اس پل کو کھا لیتا ہے۔ ریبٹ مر جاتا ہے اور بائے سوچتا ہے کیا یہ پل پوائزنس تھی؟ وہ اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے ایک منکی کو بتاتا ہے یہ پل کھانے سے تم امورٹل بن جاؤ گے۔ منکی بیوقوف نہیں ہے اور جیسے بائے کر رہا ہوتا ہے ویسے کرنے لگتا ہے۔ منکی اسے دیکھ کر ہنستا ہے اور بائے اس کے منہ میں پل پھینک دیتا ہے، تب وہ منکی بھی مر جاتا ہے۔ بائے اپنی پل کو امپروو کرتا ہے، لیکن ابھی بھی جو بھی اینیمل وہ پل کھاتا ہے مر جاتا ہے۔ بائے سوچتا ہے کہ اسے معصوم جانوروں پر اور ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے چاہیے۔ تب ایک جانا پہچانا اینیمل آتا ہے۔ بائے شوق ہوتا ہے کیونکہ یہ وہی چکن ہے جس نے اس کی امورٹیلٹی پل کھائی تھی۔ بائے حیران ہوتا ہے جب وہ برڈ پل کھا کر اڑ جاتا ہے اور اسے کچھ نہیں ہوتا۔ بائے نے اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن کوئی بھی سولوشن نہیں مل پا رہا، اور ریکارڈز میں بھی ایسی امپیورٹی کا نہیں لکھا۔ تب اس پل پر لائٹننگ گرتی ہے اور پل کی امپیورٹیز ختم ہو جاتی ہیں۔ بائے کو سولوشن مل گیا ہے، اس لیے وہ پل پر بار بار بجلی گرنے دیتا ہے۔ سیکٹر کا موسم خراب ہو گیا ہے اور بائے کہتا ہے اگر کسی کو پتہ چلا یہ بجلی میری پل ریفائننگ کی وجہ سے ہو رہی ہے تو پرابلم ہو جائے گی۔ بائے ڈر جاتا ہے جب وہی ریبٹ اس کے کہے ہوئے ورڈز کو بول رہا ہوتا ہے۔ وہ ریبٹ بولتے ہوئے بھاگ جاتا ہے اور بائے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کچھ ہی سمے میں سب کو پتہ چل جائے گا، اس لیے اسے جتنی ہو سکے پل ریفائن کر لینی چاہیے۔ 2 آدمی کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ دنوں سے موسم بہت خراب ہے۔ دوسرا آدمی بتاتا ہے کہ ایک فینکس چکن دوسرے چکنز کو مار رہی ہے۔ تب اس ریبٹ کی وجہ سے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بائے کی وجہ سے موسم خراب ہو رکھا ہے۔ ایک دن ایسڈ رین ہونے لگتی ہے جس سے زو بائے کو اور زیادہ ہیٹ کرنے لگتی ہے۔ کچھ دن بعد لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کیسے بائے اپنا اونر ڈسائپل کا ٹائٹل یوز کر کے پنشمنٹ سے بچ رہا ہے۔ تب پھر سے ایسڈ رین ہونے لگتی ہے۔ ادھر بائے خوش ہے، جو پل کو پیور کرنے کا میتھڈ اس نے نکالا ہے بہت اچھے سے کام کر رہا ہے۔ تب باہر بہت سارے لوگ بائے کے گھر کے باہر غصے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تب ایلڈر آتا ہے اور بائے سے کہتا ہے کہ انہوں نے بہت سہ لیا اور پھر بائے کا گھر ڈسٹروائے کر دیتا ہے۔ بائے ایسے دکھاتا ہے جیسے اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ بائے کی غلطی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ بائے کو سیکٹر سے باہر نکال دو، اور ایلڈر بتاتا ہے کہ پچھلے کچھ سال سے یہ فینکس اس کے ساتھ تھا اور بائے نے پتہ نہیں اس کو کیا کھلا دیا ہے۔ ایلڈر کہتا ہے کہ اب بہت ہو گیا اور وہ بائے کی جان لینا چاہتا ہے، لیکن تب لی آ کر اسے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ اپوتھیکری بننے کا راستہ ٹف ہے، فیلئر آتے رہتے ہیں، لیکن اگر بائے نے کچھ انوینٹ کر لیا تو اس سے سیکٹر کا ہی فائدہ ہوگا۔ تب ریبٹ آ کر ایلڈر کی کچھ باتیں بتاتا ہے اور پھر لی کی باتیں بتانے لگتا ہے۔ جب لی نے کہا تھا وہ ویٹ کر رہا ہے کب کلٹیویشن پوری ہونے کے بعد وہ شادی کرے گا، ریبٹ بائے کے ہاتھ نہیں آتا اور لی کو غصہ آتا ہے۔ ادھر ایک آدمی ہنزاؤ کو اپنے ماسٹر کی آواز آتی ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کے ماسٹر کب کے مر چکے ہیں
اس کے ماسٹر کو بھی نہیں پتا کہ وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ یہ سب اس پل کی وجہ سے ہوا ہے۔ ادھر لی نے بائی کو پنشمنٹ دی ہے، لیکن بائی کہتا ہے کہ کوئی بھی ایک ریبٹ کی بات نہیں سنے گا۔ بائی بتاتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ پل بنانا چاہتا تھا۔ لی کہتا ہے کہ تم ابھی کی کنڈنسیشن کے 7 لیول پر ہو، تم نے فاؤنڈیشن پل کو کیا کرنا ہے؟ بائی کہتا ہے کہ میں پھر کبھی آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں کھڑی کروں گا، آپ مجھے کلٹیویشن انکریز کرنے کا کوئی میتھڈ بتائیں۔ لی غصے میں چلا جاتا ہے، لیکن جاتے ہوئے بائی کو انرسیکٹ کلٹیویشن میتھڈ دے جاتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد بائی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈریگن ایلیمنٹ سیڈ ٹرانسفارمنگ اسکرپچر ہے، اور اس کے 3 لیول ہیں۔ اس میں لکھا ہے اگر باڈی ایک ایلیفنٹ جیسی پاورفل ہو اور اسپرٹ ایک ڈریگن جیسا ہو، پھر ایک بار سیڈ ٹرانسفارم ہو جائے تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ ادھر لی کہتا ہے کہ بائی بہت چلاک ہے، لیکن اسے ڈر ہے کہیں بائی خود کو ہارٹ نہ کر لے، تو اسے یاد دلاتی ہے کہ 1 سال میں تینوں فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ لینڈز کا راستہ کھل جائے گا، پھر بائی کے پاس چانس ہوگا کہ وہ ارتھ ٹائپ فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ لے پائے۔ لی بتاتا ہے اگر بائی یہ میتھڈ سیکھ بھی لیتا ہے تب بھی ارتھلی وین کو لینا بہت ٹف اور پینفل ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ نارتھ اور ساؤتھ کی بیٹل میں جو ریوارڈ ملیں گے وہ بائی کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ لی بتاتا ہے کہ بائی ابھی بیٹل کے لیے ریڈی نہیں ہے، 1 ویک ہو گیا ہے، اور مے کو فکر ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ بائی اپنے روم سے باہر نہیں آ رہا۔ بائی نے کی کنڈنسیشن کا لیول 8 کر لیا ہے، نارتھ اور ساؤتھ کی بیٹل میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کچھ ہی سمے رہ گیا ہے، اور مے پرے کرتی ہے کہ لی جلدی آئے اور بائی کو لے کر جائے۔ اندر بائی سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اب اپنے آس پاس کی ساری زندہ چیزوں کو سینس کر پا رہا ہے، اور اس کی باڈی کی کی تیزی سے انکریز ہو رہی ہے۔ بائی اس اسکرول کے پہلے لیول پر پہنچ جاتا ہے، اور اب اس کی باڈی ایک ایلیفنٹ جتنی اسٹرانگ ہے۔ تب بائی کو کوئی چینز پکڑ لیتی ہیں۔ بائی کو یاد آتا ہے کہ گارڈین نے بتایا تھا تم لائف چینز کو ٹچ تو کر پاؤ گے، لیکن انہیں توڑ نہیں پاؤ گے کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگے گا۔ بائی کہتا ہے کہ اس میتھڈ کی ہیلپ سے میں ابھی سے ان چینز کو ٹچ کر پا رہا ہوں، اور پھر انہیں توڑنے کی ٹرائی کرتا ہے۔ بائی حیران ہوتا ہے کہ چین غائب ہو گئی اور وہ سی ٹرانسفارمیشن لیول پر چلا گیا۔ بائی کو لگتا ہے شاید وہ فیل ہو گیا ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں ویسا نہیں لگ رہا جیسے مجھے بتایا گیا تھا۔ تب لی بائی سے امپریس ہوتا ہے کیونکہ اس نے ایک یونیک ڈریگن ایلیمنٹ سی لیول بنایا ہے۔ لی اسے ٹریننگ سے اٹھا کر بنا کچھ کہے ایک ڈینجرس جگہ پر پھینک دیتا ہے۔ بائی دلدل میں پھنس گیا ہے اور فلائنگ سورڈ بھی اس کی ہیلپ نہیں کر پاتی۔ تب ہو یین اسے بچا لیتا ہے اور بائی کو بتاتا ہے کہ جلدی کرو، صرف 22 لوگ رہ گئے ہیں جو سدرن بینک کی بیٹل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ہو یین حیران ہوتا ہے کہ بائی کو اس کا نہیں پتا، جبکہ وہ ابھی اس بیٹل میں حصہ لینے کے لیے کمپیٹ کر رہا ہے۔ تب اوپر سے بڑی بڑی سورڈ گرنے لگتی ہیں، سارے ایلڈرز یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور لی بتاتا ہے کہ ناردرن بینک پاورفل ہے، اس لیے اس بار ساؤدرن بینک میں جانے کے لیے کمپٹیشن کو ٹف بنایا گیا ہے، ٹاپ 10 ہی اصل بیٹل میں حصہ لے پائیں گے۔ بائی سورڈ سے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن ان سورڈز میں لائٹننگ دیکھ کر شوق ہوتا ہے۔ ہوین بتاتا ہے کہ یہ لائٹننگ سورڈ کی نہیں ہے، ایک لڑکا جس کا نام ٹی این لی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ ٹی این لی بائی کو دیکھ کر کہتا ہے ان جیسے ویک لوگ بھی حصہ لے رہے ہیں۔ بائی کو غصہ آ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ چلتے ہوئے لائٹننگ نکالنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ٹی این لی بائی کو سبق سکھانا چاہتا ہے۔ بائی ایک کھائی میں گر جاتا ہے جہاں بہت سارے سنیکس ہوتے ہیں۔ ادھر وہی بولنے والا منکی رے کو چیک کر رہا ہوتا ہے، تب وہ دیکھتا ہے کہ بائی سنیک سے بچ کر بھاگ رہا ہے۔ بائی اس پل سے سنیکس کو ڈراتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس پل نے بہت ساری جانوروں کی جان لی ہے۔ تب اچانک سے اس کے ہاتھ سے پل غائب ہو جاتی ہے، اور وہ منکی کہتا ہے کہ بائی کا میڈیسن میں فیوچر برائٹ ہے۔ ادھر بائی سنیک سے بچ رہا ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اور صرف 11 لوگ ہی حصہ لے سکتے ہیں، اور ہم کچھ پارٹیسپینٹس کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ چیف کہتے ہیں کہ آخری پارٹیسپینٹس بہت اسٹرانگ ہیں، لیکن انہیں بائی نظر نہیں آ رہا۔ بائی ان سنیکس پر وہ پل پھینکتا ہے، لیکن اب وہ سنیکس بھی اس ریبٹ کی طرح بولنے لگتے ہیں۔ تب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بائی نے پل کی ہیلپ سے ایک بڑے سے سنیک کو پیٹ بنا لیا ہے۔ بائی سنیک سے گرنے والا ہوتا ہے، اور اوپر سے ٹی این یو گزر رہا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے پہلی پوزیشن لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تب سنیک بائی کو سب سے آگے پھینک دیتا ہے، اور بائی پہلی پوزیشن لے لیتا ہے۔ سارے چیف یہ دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں۔ پھر باقی کے پارٹیسپینٹ بھی آتے ہیں اور غصے میں کہتے ہیں کہ بائی نے چیٹنگ کی ہے۔ تب وہاں بہت سارے سنیکس آ جاتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ یہ بائی کی غلطی ہے۔ یوان سب کو چپ رہنے کو کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ بائی نے اس بیٹل میں پہلی پوزیشن لی ہے۔ تم میں سے ٹاپ 10 آنے والی ناردرن اور سدرن بینک کی بیٹل میں سدرن بینک کی طرف سے جاؤ گے، اور پھر اس بیٹل میں جو بھی ٹاپ 5 میں آئے گا انہیں سیکرٹ سیکٹر میں پہلے کلٹیویٹ کرنا ہوگا، اور پھر آخری بیٹل انہیں فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ سیکرٹ لینڈ میں کرنی ہوگی۔ بائی کو نہیں پتا کہ یہ سیکرٹ لینڈ کیا چیز ہے۔ تب ٹی این یو کو لگتا ہے کہ بائی ٹاپ 5 میں نہیں آ پائے گا کیونکہ یہاں تک بھی بائی چیٹنگ کر کے پہنچا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ ناردرن بینک کے فائٹرز مونسٹرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور وہ کسی پر رحم نہیں کرتے۔ بیٹل بہت ڈینجرس ہوگی اور جان بھی جا سکتی ہے۔ بائی کہتا ہے کہ اسے جلدی سے کلٹیویشن کرنی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا سامان پیک کر کے بھاگنے کی تیاری میں ہوتا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ وہ لکی تھا جب وہ لو شین کلین سے بچ گیا، لیکن اب وہ اس خطرناک بیٹل میں نہیں جانے والا۔ تب لی اسے پکڑ لیتا ہے اور بائی اس سے معافی مانگتا ہے۔ لی اسے ادھر لے کر جاتا ہے جہاں وہ پہلی بار ملے تھے۔ لی اسے یاد دلاتا ہے کہ اس نے کیا پرومس کیا تھا کہ وہ من لگا کر کلٹیویٹ کرے گا۔
لی اسے بتاتا ہے کہ اگر وہ ایک بار امورٹل وین میں پہنچ گیا تو وہ گولڈن باڈی کلٹیویٹ نہیں کر پائے گا۔ بائی سوچتا ہے کہ وہ 5 سال تک کیا کرتا رہا، اور اگر لی اسے نہیں بتاتا تو وہ کبھی امورٹل نہ بن پاتا۔ لی اسے بتاتا ہے کہ فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ سیکرٹ لینڈ ہر 60 سال بعد کھلتی ہے، اور نارتھ اور ساؤتھ کی بیٹل ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون انٹر ہو پائے گا۔ صرف ادھر جانے پر ہی ارتھلی یا پھر ہیونلی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ میں پہنچا جا سکتا ہے، اور یہی امورٹل بننے کا اکلوتا راستہ ہے۔ اور بائی سے پوچھتا ہے کیا تمہارا گول بھی امورٹل بننا نہیں ہے؟ کچھ ٹائم بعد بائی اور باؤ اسپائی بن کر ناردرن سیکٹر کی انفارمیشن لینے جاتے ہیں، اور ناردرن سیکٹر کے ٹاپ 4 چوزن واریر بہت پاورفل ہیں۔ ان میں سے دو بہن بھائی ہیں۔ یون پوائزن انسیکٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور اس کی سسٹر وون ایلیون ٹیکنیکس میں ایکسپرٹ ہے، اور تیسرا ہان لی ہے جو کہ ایک بیسٹ ٹیمر ہے، اور آخر میں ایک آدمی ہے جو کہ سالوں سے ماؤنٹینز میں کلٹیویٹ کر رہا ہے۔ اس نے گوسٹ آرٹ کلٹیویٹ کی ہیں جو اس سیکٹر کی سب سے ٹف ٹیکنیک ہے۔ وہ ناردرن بینک کا ٹاپ چوزن ہے اور اس کا نام گویا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی سے نہیں جیت سکتا، اور تب یون انہیں دیکھ لیتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ بائی یون کی پاور سے پریس ہوتا ہے، اس لیے بھاگنے کی جگہ پھر سے ان پر نظر رکھنے جاتا ہے۔ ادھر وہ وون کو دیکھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ کوئی سیکرٹ ٹیکنیک پریکٹس کر رہی ہے، اور بائی کہتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، لیکن وہ حرامی ریبٹ وہاں آ جاتا ہے اور ساری بات سن کر ریپیٹ کرنے لگتا ہے۔ وون بائی کا پیچھے کرتی ہے اور فوربیڈن لینڈ میں بائی کی سوٹ کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ ادھر ناردرن بینک کے لیڈرز کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہارے نہیں ہیں کیونکہ وہ بیسٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن کچھ سمے سے پاورفل بیسٹ پیدا نہیں ہو رہے، اور ابس کے بیسٹ بھی ایکٹیو نہیں ہیں کیونکہ کافی سمے سے ابس کی انرجی ختم ہو رہی ہے، اور پہلے والے ڈیوائن بیسٹ اب بوڑھے ہو کر مرنے والے ہیں۔ ادھر بائی ایک کیو میں گھوم رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہے یہاں کچھ تو ڈینجرس ہے کیونکہ ادھر اس لڑکی نے میرا پیچھا نہیں کیا۔ تب بائی پر کوئی چیز پاورفل انرجی کے ساتھ اٹیک کرتی ہے۔ بائی ڈر جاتا ہے کیونکہ وہاں ایک ڈریگن ہوتا ہے۔ بائی اس ڈریگن سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ساری چیزیں لے لو اور مجھے جانے دو۔ ڈریگن انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن پھر وہ بائی کی بنائی ہوئی پل ٹرائی کرنا چاہتا ہے۔ ڈریگن کو یہ پل اچھی لگتی ہے، اور بائی کہتا ہے اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں اس سے 1000 گنا زیادہ اچھی پل بنا کر دوں گا۔ ڈریگن اس کی آفر ایکسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن بتاتا ہے اگر وہ پل نہ بنا پایا تو ہمیشہ کے لیے ادھر ہی رہنا ہوگا۔ بائی بتاتا ہے کہ مجھے پل بنانے کے لیے بس ڈریگن بونز، ڈریگن مسلز، ڈریگن ہورنز، ڈریگن سکیل، اور اس سے پہلے وہ اپنی لسٹ کمپلیٹ کرتا ڈریگن کو غصہ آ جاتا ہے۔ تب بائی کہتا ہے کہ صرف ڈریگن بلڈ سے ہی کام ہو جائے گا۔ بائی پل بنانے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیسے ڈریگن نے اسے تھوڑا سا ہی بلڈ دیا۔ پھر بائی اسے وہ پل بنا کر دیتا ہے جسے وہ ڈریم پل کہتا ہے، جو پچھلی پل سے 1000 گنا اسٹرانگ ہے۔ ڈریگن پل کھا کر خوش ہوتا ہے اور اسے لے کر کہیں جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ کافی سمے سے بے ہوش ہے، اور اگر وہ تھوڑی دیر اور بے ہوش رہتا تو کل ہونے والی بیٹل کو مس کر دیتا۔ بیٹل والے دن نارتھ اور ساؤتھ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ناردرن بینک کہتا ہے کہ کیسے سدرن بینک پچھلے 1000 سال سے ہارتے آ رہا ہے۔ بیٹل سٹارٹ ہوتی ہے اور دونوں سائیڈ کے چوزن سامنے آتے ہیں۔ اس بیٹل کو دونوں سائیڈ کے ایلڈر مانیٹر کریں گے، کیونکہ ناردرن بینک پچھلی بار جیت گیا تھا، اس لیے وہ 12 ممبرز لڑنے کے لیے بھیج سکتا ہے، اور سدرن بینک صرف 10 ہی بھیج سکتا ہے۔ دونوں سائیڈ کے لوگ کسی کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی لڑنے سے منع کر دیتا ہے تو یہ لاس سمجھی جائے گی۔ تب اوپر ایک بڑا سا کالا کلاؤڈ بنتا ہے اور سب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹاپ چوزن ڈسائپل گویا ہے۔ بیٹل سٹارٹ ہوتی ہے اور ایک سٹیج کو اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ TNU پہلے جاتا ہے اور کہتا ہے جس میں دم ہے آئے۔ ایک آدمی فائٹ کے لیے آتا ہے، اور ناردرن ایلڈر بائی کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے اسے اونر ڈسائپل کا ٹائٹل ملا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں ہے۔ ادھر بائی ابھی بھی اپنے گھر میں ریڈی ہو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ایگزام دینے سے زیادہ امپورٹنٹ تیاری کرنا ہوتا ہے۔ ادھر TNU جیت جاتا ہے لیکن تھک گیا ہے۔ ناردرن بینک والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ سدرن بینک والے خوش ہو رہے ہیں کیونکہ TNU مشکل سے ہمارے 6th رینک ڈسائپل سے جیت پایا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس گویا ہے اور اس بار ہم ہی جیتیں گے۔ یہ بات سن کر سدرن سیکٹ سے ایک لڑکا TN لی گویا کو چیلنج کرتا ہے۔ گویا اس کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ تب اوپر بائی سوچ رہا ہوتا ہے کیسے سب اس کی رسپیکٹ پہ کھڑے ہوں گے، بٹ اسے TNU کی لائٹنگ لگ جاتی ہے۔ تب وہ دونوں آپس میں فائٹ کرنے لگتے ہیں۔ گویا دونوں کو ایک ساتھ فائٹ کرنے کا کہتا ہے، اس سے ٹائم بچ جائے گا۔ وون دیکھتی ہے کہ بائی ابھی بھی زندہ ہے۔ جب وہ ارینا سے پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے تب گویا اور TN لی فائٹ کرنے لگتے ہیں، اور ایلڈر دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی پاورفل کلٹیویٹر ہیں۔ بائی بھی انہیں دیکھ کر امپریس ہوتا ہے۔ گویا کے اٹیک سے TN لی پیچھے ہو جاتا ہے، اور گویا یہ چانس دے کر سب کو اپنی پاور دکھانا چاہتا ہے۔ TN لی کو لگتا ہے یہ کوئی ٹرک ہے، جس سے گویا کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنا اٹیک کرنے لگتا ہے۔ ایلڈرز کو سمجھ آ جاتی ہے یہ اٹیک بہت ڈینجرس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ TN لی ابھی بھی زندہ ہے کیونکہ سو وہ اٹیک روک لیتی ہے۔ سو گویا سے غصہ ہوتی ہے کیونکہ گویا نے یہ اٹیک TN لی کو مارنے کے لیے کیا تھا، لیکن گویا کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ایلڈر بھی گویا کی پاور سے امپریس ہوتے ہیں کیونکہ سو نے یہ اٹیک روکنے کے لیے بہت ساری پاور یوز کی۔ ایلڈر کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے جو گوسٹ آرٹ کو ٹکر دے پائے، لیکن لی کہتا ہے کہ ایک ٹیکنیک ہے۔ باؤ کو بھی اس ٹیکنیک کا پتہ ہے، اور وہ بائی کو بتاتا ہے کہ اس ٹیکنیک کا نام ویٹ لینڈ کنگڈم ہے، اور یہ ٹیکنیک 10 مین سیکرٹ ٹیکنیک میں سے ایک ہے۔
اور یہ ٹیکنیک بھی ندرن بینک کے پاس ہے۔ اس پاورفل ٹیکنیک کے لیے 100 بیسٹ کو اسٹڈی کر کے اپنے اندر کی بیسٹ اسپرٹ کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہر کلٹیویٹر کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اسپرچل انرجی ہوتی ہے، اس لیے ان کی اسپرٹ بیسٹ کی پاور بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ کسی نے بھی 1000 سال سے اس ٹیکنیک کو پریکٹس نہیں کیا۔ اس کے بعد بائے کو کوئی فائٹ کے لیے چیلنج کرتا ہے۔ بائے اسے چانس دیتا ہے کہ ہار مان لو۔ بی ہان لی کو لگتا ہے کہ بائے اس کی انسلٹ کر رہا ہے اور اپنے نائٹ اسٹاکر بیسٹ کو بلاتا ہے۔ وہ بیسٹ بائے پر اٹیک کرتا ہے، لیکن بائے ارینا کے اندر بھاگنے لگتا ہے۔ دوسرے پارٹیسپینٹس کہتے ہیں آخر بائے جیسا کمزور اس کمپٹیشن میں کیا کر رہا ہے۔ وہ بیسٹ اٹیک کرتا ہے، لیکن بائے اپنے ٹیلیسمین ساتھ لایا ہے۔ تب بائے کے ہاتھ سے وہ گر جاتے ہیں، اس لیے بائے اپنی وہ بلو پل یوز کرتا ہے۔ تب شوک ہو جاتے ہیں جب وہ بیسٹ بائے کا پیٹ بن جاتا ہے اور پھر اور پلز مانگنے لگتا ہے۔ ناردرن بینک کے ایلڈرز بھی حیران ہوتے ہیں بائے نے ایسا کیسے کیا۔ بیہان لی کہتا ہے کہ یہ کوئی ایول ٹیکنیک یوز کر رہا ہے۔ بیہان لی بیسٹ کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن بیسٹ بائے کی پل کھانے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ بیہان لی سوچتا ہے کہ بائے کے پاس اور کتنی پلز ہیں۔ تب بائے نیچے پڑی پلز کو پھوڑ دیتا ہے، جس سے نائٹ اسٹاکر کو غصہ آتا ہے اور وہ بیہان لی پر اٹیک کر دیتا ہے۔ ناردرن بینک کے ایلڈرز کہتے ہیں کہ بائے چیپ ٹرکس کر کے جیتا ہے۔ کچھ لوگ بائے کے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں۔ تب ناردرن بینک کا ایک ایلڈر بائے پر اٹیک کرتا ہے، لیکن لی اس کے اٹیک روک دیتا ہے۔ ایلڈر کو غصہ آتا ہے جو بائے نے کیا، لیکن لی اسے بتاتا ہے کہ ایسا کوئی رول نہیں ہے اور ویسے بھی بائے نے یہ پلز خود ریفائن کی ہیں۔ تب اچانک بہت سارے برڈز ارینا کے اوپر اڑنے لگتے ہیں اور ڈریگن اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یوان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ فائٹ کی وجہ سے ابیس کا بیسٹ جاگ گیا ہے۔ ناردرن ایلڈر کہتا ہے کہ یہ بائے کی غلطی ہے، اور ایک اور ناردرن ایلڈر پوچھتی ہے کیا بائے نے یہ ایلیکسر بنایا ہے جس سے یہ بیسٹ کو کنٹرول کر پا رہا ہے، اور پوچھتی ہے کیا تم نے یہ فارمولا بنایا ہے۔ بائے مان لیتا ہے کہ میں نے بنایا ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ بائے کو پنشمنٹ ملے گی، لیکن وہ ایلڈر کہتی ہے میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے۔ جب ایلڈرز کی میٹنگ میں وہ ایلڈر بائے سے کہتی ہے وہ فارمولا مجھے دے دو۔ یوان کہتا ہے یہ بائے کا ڈیسیژن ہے، وہ دینا چاہتا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر بائے میں کانفیڈنٹ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں ایک آنر ڈسائپل ہوں، میرا فرض ہے کہ میں یہ فارمولا اپنے سیکٹر والوں کو ہی دوں۔ لیکن پھر وہ بہت سارے انگریڈینٹس مانگنے لگتا ہے۔ بوڑھے ایلڈر کو غصہ آتا ہے، لیکن بوڑھی ایلڈر بائے کو کچھ دینا چاہتی ہے۔ اس باکس میں ایلیمنٹل میگنیٹک پرل ہے جو کسی بھی آرٹیفیکٹ کو ایک رینج کے اندر اسٹرانگ بنا سکتا ہے۔ بائے امپریس نہیں ہوتا، پھر ایلڈر اسے ایک اور چیز بھی دیتی ہے، ایک میگنیٹک ونگز، جن کی ہیلپ سے وہ اتنی تیز اڑ پائے گا کہ اسے ایک فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کلٹیویٹر بھی نہیں پکڑ پائے گا۔ لی بتاتا ہے ایک اپوتھیکری ماسٹر ہی جانتا ہے فارمولاز کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ ایسے ہی کسی کو نہیں دے سکتا۔ ایلڈر پوچھتے ہیں کہ پھر وہ اور کیا چاہتے ہیں۔ لی چاہتا ہے کہ وہ بائے کو اپنی قیمتی ویٹ لینڈ کنگڈم ٹیکنیک دیں۔ ایلڈر کو غصہ آتا ہے کیونکہ یہ 10 مین سیکرٹ ٹیکنیک میں سے سب سے اوپر ہے۔ لی کہتا ہے یہ ڈیل بری نہیں ہے، انہیں اس ٹیکنیک کے بدلے جو کوئی بھی کلٹیویٹ نہیں کرتا وہ فارمولا مل جائے گا جس کی ہیلپ سے وہ اپنی قیمتی بیسٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بوڑھی ایلڈر ڈیل ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور دوسرے ایلڈرز کو بتاتی ہے یہ ٹیکنیک قیمتی تو ہے، لیکن وار بیسٹ صرف ناردرن بینک ہی کنٹرول کر سکتے ہیں اور سارے ہی ڈیوائن بیسٹ بوڑھے ہو کر مرنے والے ہیں اور کسی کے بھی بچے نہیں ہیں۔ بائے کی پل سے ان سب کی جان بچ سکتی ہے، اس لیے وہ یہ ٹیکنیک دے رہی ہے۔ بائے پرومس کرتا ہے کہ وہ من لگا کر اس ٹیکنیک کو کلٹیویٹ کرے گا۔ باؤ بائے کو ٹیکنیک ملنے پر کنگریچولیشن کرنے آتا ہے، لیکن ادھر بائے ماؤنٹین سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے۔ لی نے بتایا تھا کہ اس ٹیکنیک کو سیکھنے کے لیے 100 بیسٹ کو اسٹڈی کرنا ہوگا، تب جا کر تمہاری انیٹ اسپرٹ ایکٹیویٹ ہو پائے گی۔ بائے اسکرول کو اسٹڈی کرتا ہے، لیکن یہ ایک میپ ہوتا ہے۔ بائے جانتا ہے کہ یہ کہاں ہے، اس لیے ابیس میں کنفرم کرنے جاتا ہے۔ ادھر میپ گلو کرنے لگتا ہے۔ یوان لی کے ساتھ گو کھیلتے ہوئے سے بتاتا ہے کہ صرف ہمارے پیٹریارک ہی تھے جنہیں اس ٹیکنیک کی ہیلپ سے ایک اسکائی ونگ بیسٹ ملا، اور ان کے علاوہ اور کوئی بھی کلٹیویٹر اپنی انیٹ اسپرٹ کو ایکٹیویٹ نہیں کر پایا۔ اس لیے یوان کو سمجھ نہیں آ رہی لی نے وہ ٹیکنیک کیوں مانگی۔ یوان شوک ہو جاتا ہے جب لی بتاتا ہے کہ بائے آؤٹر سی ریل میں پہنچ گیا تھا جب وہ ایلیفینٹ ڈریگن سی ٹرانسفارمیشن پریکٹس کر رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، اور لی بتاتا ہے اس کا مطلب بائے پہلے ہی ویٹ لینڈ پاور سسٹم کو سمجھ گیا ہے۔ ادھر ابیس میں بائے حیران ہوتا ہے جب وہ دونوں ٹیکنیکس جو وہ کلٹیویٹ کر رہا تھا ایک ہی ٹیکنیک بن رہی ہیں۔ بائے دوبارہ واپس ابیس میں آ جاتا ہے۔ بائے دوبارہ واپس ابیس میں جاتا ہے اور ڈریگن بتاتا ہے کہ بائے بہت بہادر ہے اور وہ کافی سمے سے ایسے کسی سے نہیں ملا۔ ڈریگن بائے کو ہیلپ کرنے کی آفر دیتا ہے۔ ناردرن بینک میں یون بائے سے لڑنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے۔ یہ میچ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون ٹاپ 5 میں آئے گا۔ یون کانفیڈنٹ ہے کیونکہ اس کے پاس اس کے اسپرٹ بیسٹ ہیں، لیکن وہ انہیں سمن نہیں کر پاتا۔ صرف یون ہی گھبرایا ہوا نہیں ہے، ٹاؤن کے سارے بیسٹ غائب ہو رہے ہیں۔ ادھر بائے سوچتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے جب وہ پھر سے اسی چکن سے ملتا ہے۔ ڈریگن بائے سے پوچھتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے ویٹ لینڈ کنگڈم کیا ہے؟ بائے کو یاد آتا ہے اس کا مطلب اپنی انیٹ اسپرٹ کو جگانا ہے، اور کس طرح کی انیٹ اسپرٹ اسے ملے گی یہ بائے کی نیچر اور کتنا وہ بیسٹ کو جانتا ہے اس پر ہے۔ بائے سب سے پاورفل بیسٹ اسپرٹ لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس برڈ کو اسٹڈی کرنے لگتا ہے۔ اگلا بیسٹ ایک نائٹ اسٹوکر ہوتا ہے اور بائے اسے بھی اچھے سے اسٹڈی کرتا ہے۔
سارے بیسٹ ایک ایک کر کے آتے ہیں لیکن اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ وہ بائی کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ بائی یون کے بیسٹ کو دیکھ کر امپریس ہوتا ہے۔ ادھر باقی کے کنٹسٹنٹ بھی فائٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب لاسٹ میچ یون اور بائی کے بیچ ہے۔ ہمیشہ کی طرح بائی کہاں ہے کسی کو نہیں پتا۔ یون کو لگتا ہے کہ بائی ڈر گیا اور یون بھی کہتا ہے کہ اس میچ کو لوس سمجھا جائے، لیکن تب بائی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شو کے سٹار کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں۔ یون بائی کو دیکھ کر سرپرائز ہوتا ہے کیونکہ بائی کو ڈر نہیں لگ رہا اور بائی سے کہتا ہے کہ اس بار اس کی پلس کام نہیں کریں گی۔ یون اپنے اسپرٹ بیسٹ کو بلاتا ہے لیکن بائی کے علاوہ سب شوک ہوتے ہیں جب کچھ نہیں ہوتا، لیکن اب جب بائی انہیں بلاتا ہے تو اسپرٹ آ جاتے ہیں۔ بائی ان سے پوچھتا ہے کیا تم جاننا چاہتے ہو کیا ہو رہا ہے؟ بائی ان اسپرٹ کی ہیلپ سے ورڈ جینیس لکھتا ہے اور سب شوک ہو جاتے ہیں کہ بائی ایسے ان بیسٹ کو اتنے اچھے سے کیسے کنٹرول کر رہا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ اسے جیتنے کے لیے پل نہیں چاہیے اور یون سے کہتا ہے کہ ہار مان لو کیونکہ تمہارے پاس اب کوئی بیسٹ نہیں ہے۔ بائی کہتا ہے کہ اس نے بس تھوڑا سا اسٹڈی کیا اور بیسٹ کو کنٹرول کر پایا، اور پھر وہ بیسٹ یون کو لے کر اڑ جاتے ہیں۔ یون کو بلیو نہیں ہو رہا اس کے بیسٹ اسی پر اٹیک کر رہے ہیں۔ تب بائی یہ میچ جیت کر ٹاپ 5 چوزن بن جاتا ہے۔ سب کو سمجھ آ جاتی ہے جو ناردرن بینک کے بیسٹ غائب ہو رہے تھے اس میں بائی کا ہاتھ ہے کیونکہ بائی نے یون کے بیسٹ کو کنٹرول کیا ہے۔ بائی بھی اب ٹاپ 5 چوزن میں سے ایک ہے اور سارے چوزن کو سیکرٹ ریلم میں میڈیٹیٹ کرنے کا چانس ملے گا۔ ناردرن ایلڈرز بات کر رہے ہوتے ہیں کیسے بائی کے پاس ان کی قیمتی ویٹ لینڈ ٹیکنیک ہے، لیکن بوڑھی ایلڈر کہتی ہے کہ 1000 سال سے وہ ٹیکنیک کوئی بھی یوز نہیں کر پایا۔ جب بائی فیل ہو جائے گا تو ہم وہ ٹیکنیک واپس لے لیں گے۔ سارے ٹاپ چوزن نمبر پلیٹ اٹھاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کس کے ساتھ فائٹ کرے گا۔ اس فائٹ کو جیتنے والا کوئی ایک ہی ہوگا۔ ناردرن بینک والے چاہتے ہیں کہ بائی کا 4 نمبر آئے تاکہ گویا اسے سبق سکھا سکے، لیکن بائی کو فرسٹ راؤنڈ سکپ والی پلیٹ ملتی ہے۔ بائی اب آرام سے بیٹھ کر بیٹل دیکھے گا اور ادھر پہلی بیٹل وون اور گویا کے بیچ میں ہوتی ہے۔ فائٹ شروع ہوتے ہی وون اپنی اسپرچل پاور سے اٹیک کرتی ہے لیکن گویا کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ سارے اٹیکس کو ڈوج کر رہا ہوتا ہے۔ وون کانفیڈنٹ ہے لیکن تب گویا دکھاتا ہے کہ کیوں وہ ایک ٹاپ چوزن ڈسائپل ہے۔ وون ہار جاتی ہے اور گویا یہ فائٹ جیت کر ٹاپ 3 میں پہنچ جاتا ہے۔ بائی کے فائر کچن کے دوست بھی یہ کمپٹیشن دیکھنے آئے ہیں۔ اگلا میچ ٹی این یو کا ہوتا ہے۔ میں امپریس ہوتی ہے جب بائی ٹی این یو کی فاسٹ ٹیکنیک کا نام بتاتا ہے۔ ٹی این یو ایک اسٹرانگ اٹیک سے فائٹ جیت جاتا ہے۔ سدرن بینک کے فینس بتاتے ہیں کیسے انہوں نے ٹاپ 2 سپورٹس ابھی سے ہی لے لیے ہیں، لیکن ناردرن بینک کانفیڈنٹ ہے آخر میں گویا ہی جیتے گا۔ اس کے بعد اب فائنل راؤنڈ شروع ہونے والے ہیں۔ بائی کو فائٹ کے لیے بلایا جاتا ہے۔ بائی سوچتا ہے کہ اب فائٹ سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ویسے بھی سیکرٹ ریل میں میڈیٹیٹ کرنے والا ہے۔ بائی سرپرائز ہوتا ہے جب اس کا اوپوننٹ ٹی این یو ہوتا ہے۔ بائی کو وہ فائٹ یاد آتی ہے جب ٹی این یو نے کہا تھا وہ اس کو اس کی اوقات دکھائے گا، لیکن پھر بھی بائی کہتا ہے کہ وہ پرانی باتیں تھی اور ہم دونوں ہی سدرن بینک کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمارا اصل اینمی ناردرن بینک ہے۔ بائی کہتا ہے کہ وہ ٹی این یو کو چانس دے گا کہ وہ گویا کے ساتھ فائٹ کرے اور ہار ماننے ہی والا ہوتا ہے۔ تب اچانک ٹی این یو اس پر اٹیک کر دیتا ہے۔ لوگ بھی ٹی این یو کی انسلٹ کرنے لگتے ہیں کیونکہ بائی یہ سدرن بینک کے لیے کہہ رہا تھا۔ ٹی این یو کو غصہ آتا ہے اور بائی پر اٹیک کرتا ہے۔ ایلڈر بائی سے امپریس ہوتے ہیں جب بائی کو اس اٹیک سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر ٹی این یو کو اور غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بائی کو سبق سکھائے گا کیونکہ اس کے پیرنٹس نے اسے کچھ نہیں سکھایا۔ یہ سن کر بائی سیریس ہو جاتا ہے اور اسے اپنی مدر کی یاد آتی ہے جب وہ مرنے والی تھی۔ چیف سرپرائز ہوتے ہیں جب ٹی این یو انیٹ سورڈ ٹیکنیک یوز کرتا ہے جو ٹاپ 10 مین ٹیکنیک میں سے ایک ہے۔ ٹی این یو نے یہ ٹیکنیک پہلی بار یوز کی ہے اور ایلڈر سوچتے ہیں کیا یہ بائی کو مارنا چاہتا ہے۔ بائی آگے بڑھتا ہے اور اسے فرق نہیں پڑتا اگر ٹی این یو اس کے پیٹھ پیچھے اٹیک کرے یا پھر وہ ٹاپ چوزن بننا چاہتا ہے، اور بائی کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اسے نیچا دکھاتا ہے۔ لیکن بائی کہتا ہے تمہیں میرے پیرنٹس کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ایک ہی اٹیک سے ٹی این یو کو اسٹیج سے باہر پھینک دیتا ہے۔ بائی یہ فائٹ جیت جاتا ہے۔ تب اچانک گویا اسٹیج پر آ کر کہتا ہے کہ وہ مانتا ہے کہ بائی اسٹرانگ ہے اور اسے چیلنج کرتا ہے۔ گویا کا پہلا اٹیک بہت پاورفل ہوتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ گویا نے ایک ہی اٹیک میں فائٹ ختم کر دی اور کہتے ہیں کہ ناردرن بینک ایک بار پھر جیت گیا۔ تب بائی گویا سے کہتا ہے کہ میں تم سے نہیں ڈرتا۔ گویا سے اپنی انسلٹ سمجھتا ہے اور بائی پر ایک کے بعد پاورفل اٹیک کرتا ہے۔ تب سوچتے ہیں کہ بائی آگے سے فائٹ کیوں نہیں کر رہا۔ تب میں کو روکتے ہیں جب وہ کہتی ہے کہ بائی کو کچھ ہو جائے گا، فائٹ کو روکو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بائی صحیح چانس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے جب وہ گویا کے فلائنگ اٹیک کو دیکھتا ہے۔ بائی اس پر کلوز رینج میں تھروٹ لاک موو یوز کرتا ہے۔ بائی شوک ہوتا ہے گویا مرا نہیں۔ ناردرن اسٹوڈنٹس بھی حیران ہوتے ہیں جب گویا انجر ہو جاتا ہے۔ گویا گوسٹ آرٹ یوز کرتا ہے لیکن بائی یہ اٹیک ڈوج کر لیتا ہے۔ اس سے گویا کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے بائی کو کم سمجھا، اور پھر اپنا سب سے پاورفل اٹیک نوکٹرنل گوسٹ یوز کرتا ہے۔ بائی اپنے کولڈرن سے اس کا اٹیک بلاک کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر سو امپریس ہوتی ہے کیونکہ نوکٹرنل گوسٹ لیول 9 کا اٹیک ہے۔ گویا کہتا ہے کہ بائی بیوقوف ہے جو اپنے کولڈرن سے اٹیک بلاک کر رہا ہے، لیکن تب بائی اپنی ڈریگن ایلیمنٹ ٹی ٹرانسفارمیشن کی ہیلپ سے اپنے اٹیک کی پاور کو بڑھاتا ہے۔ گویا تھوڑا پیچھے ہوتا ہے لیکن تب وہ بھی اپنی سیل اوپن کرتا ہے جس سے وہ بائی پر بھاری پڑنے لگتا ہے۔ لوگ شوک ہوتے ہیں جب بائی ہار جاتا ہے، لیکن ناردرن بینک بھی بائی سے امپریس ہوتا ہے۔ گویا کہتا ہے کہ ریزلٹ اناؤنس کرو، لیکن تب بائی نے وہ اٹیک اپنی ڈیوائن شیلڈ سے روک لیا تھا۔ بائی گویا کو ہرانے کے لیے اٹیک کرتا ہے
اور گویا بھی اپنی گوسٹ آرٹ یوز کرتا ہے 100 گوسٹ ورلڈ ایکسٹرمنیشن، اور یہ گوسٹ آرٹ کا الٹیمیٹ موو ہے۔ ایلڈر کہتے ہیں کہ یہ فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ موو ہے اور گویا سے کہتے ہیں کہ اپنی باڈی کو اتنا سٹریس میں نہ ڈالو۔ بائی اپنی فیملی کی سیکرٹ ٹیکنیک بینک کرپٹنگ سورڈ ارے یوز کرتا ہے، لیکن گویا یہ اٹیک ڈوج کرتا ہے۔ بائی اپنی ڈیوائن سورڈ سے اٹیک کرتا ہے، گویا کو ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ فائٹ جیت چکا ہے، لیکن بائی ابھی تک گویا کے اٹیک کو اسٹڈی کر رہا تھا۔ بائی کہتا ہے کہ اب میری باری ہے، جب وہ ٹاپ سیکرٹ ٹیکنیک ویٹ لینڈ کنڈم یوز کرتا ہے۔ یہ اٹیک بہت پاورفل ہوتا ہے جسے گویا روک نہیں پاتا۔ سب کو بلیو نہیں ہو رہا، بائی نے وہ ٹیکنیک سیکھ لی۔ کچھ ہی دن میں بائی نے وہ کر کے دکھایا جو کوئی نہیں کر پایا۔ اس اٹیک کی پاور بہت ہے، لیکن یہ ٹیکنیک ابھی کمپلیٹ نہیں ہے کیونکہ بائی کی انیٹ اسپرٹ ابھی ایکٹیویٹ نہیں ہوئی۔ بائی ایک ٹیلنٹڈ لڑکا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ جب بائی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ میں پہنچ جائے گا تو اس ورلڈ کی سب سے پاورفل بیسٹ اسپرٹ کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے۔ تب پانی کا کلر بلیک ہونے لگتا ہے اور لی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اسپرچول انرجی بیک لیش ہے۔ وہ سب کو ارینا کو خالی کرنے کا کہتا ہے اور لا انفورسمنٹ والے بھی بائی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ سب اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس بائی کو بچانے کے لیے سمے کم ہے۔ سچویشن اور خراب ہو رہی ہے اور لی اپنی ساری پاور یوز کرتا ہے اور بائی کو یاد دلاتا ہے کہ کیسے وہ امورٹل بننا چاہتا ہے۔ تب لی کو روکتے ہیں کیونکہ اس سے وہ اپنی لائف کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ لی کہتا ہے کہ بائی کا فیوچر برائٹ تھا، وہ اسے نہیں بچا پایا۔ تب اپنی آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں کیونکہ بائی کا بچنے کا کوئی چانس نہیں لگ رہا، اور لی بائی سے معافی مانگتا ہے کہ وہ اسے بچا نہیں پایا۔ تب سب بلیک ڈریگن کو دیکھ کر شوق ہوتے ہیں جو بائی کی ہیلپ کرنے آیا ہے۔ بائی پھر سے نارمل ہو جاتا ہے اور سب سوچتے ہیں کیا بائی کی کنڈنسیشن کے لیول 10 سے آگے نکل گیا ہے۔ بائی کو انلائٹمنٹ ملی ہے اور ریکارڈز میں لکھا ہے ایسا ہونے پر بائی کی انیٹ اسپرٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ یوان سوچتا ہے کہ اس کی انیٹ اسپرٹ کیسی ہوگی، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ یوان بائی سے پوچھتا ہے انلائٹمنٹ سے بائی کو کیا جاننے کو ملا۔ بائی کہتا ہے اسے انلائٹمنٹ ریلم میں کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا، پھر اسے وہاں کچھ ملا۔ ایلڈر کہتے ہیں جلدی سے بتاؤ وہ کیا چیز تھی، لیکن بائی کہتا ہے کہ پھر میں اٹھ گیا اور اب میں بھول گیا ہوں وہ کیا تھا۔ نودرن بینک پارٹیسپینٹس کہتے ہیں لگتا ہے بائی انیٹ اسپرٹ ایکٹیویٹ کرنے میں فیل ہو گیا۔ تب کلاؤڈز بلیک ہونے لگتے ہیں، وہ سب امپریس ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے بیسٹ کی ایک فنگر اتنی بڑی ہے۔ وہ بیسٹ واپس چلا جاتا ہے، لیکن یوان خوش ہے کہ ہمارے سیکٹر کے پاس اتنا ٹیلنٹڈ ڈسائپل ہے۔ بائی کہتا ہے کہ میں خوش ہوں، میں آپ سب کی ایکسپیکٹیشن پر پورا اترا، اور نودرن ایلڈرز کو غصہ دلانے کے لیے کہتا ہے صرف وہی نہیں ہے جو ٹاپ ٹیکنیک سیکھ سکتے ہیں۔ ایک مہینے بعد آج ٹاپ چوزن سیکرڈ ریلم میں میڈیٹیٹ کر کے باہر آئے ہیں، اور اب ارتھلی وین فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ جو ہر 60 سال بعد ہوتی ہے شروع ہونے والی ہے۔ ادھر انہیں دوسرے 3 سیکٹرز کے ساتھ ریسورسز لینے کے لیے کمپیٹ کرنا ہوگا۔ یہ بہت ڈینجرس جگہ ہے اور بچنے کا چانس کم ہوگا۔ لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس مارشل بائی ہے۔ بائی کہتا ہے کہ میرے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، یہ بیٹل ہمارا سیکٹر ہی جیتے گا۔ ٹیلی پورٹیشن ارے کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اور سارے چوزن اگلے ایڈونچر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہیون ریچنگ ریور بہت سارے سیکٹرز کو اسپرچول انرجی دیتا ہے۔ اسپرٹ سیکٹر کے علاوہ یہاں بلڈ سٹریم، پروفاؤنڈ سٹریم اور پل سٹریم سیکٹر ہے۔ یہ چاروں سیکٹر ہر سمے آپس میں کمپیٹ کرتے رہتے ہیں، اور اگر کسی بھی سیکٹر نے ایسا دکھایا کہ وہ کمزور ہے تو دوسرا سیکٹر ان پر حملہ کر دے گا۔ اب فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ سیکرٹ لینڈ کھل گئی ہیں تو ہر سیکٹر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ تب بولنے والا منکی بتاتا ہے کہ ایک سیکٹر کے فیوچر کے لیے فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کلٹیویٹر کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور سوچتا ہے کہ بائی کا فیوچر کیا ہوگا۔ ادھر شپ پر بائی کہتا ہے کہ میں نے اس بیٹل کے لیے اپنا سارا سامان بیچ دیا، اس لیے میں فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ لیول تک پہنچ کر رہوں گا۔ بائی کو بتایا جاتا ہے کہ ہم جس جگہ پر جا رہے ہیں اس کا نام فلائنگ سورڈ ابس ہے۔ ہر 60 سال بعد ادھر جانے کا چانس ملتا ہے اور ہر بار کمپٹیشن ٹف ہوتا ہے۔ لی بتاتا ہے کہ اس نے دوسرے سیکٹر کے ٹاپ چوزن کو اسٹڈی کیا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی پاور کسی دوسرے سے کم نہیں ہے۔ سب بہت ٹیلنٹڈ اور پاورفل کلٹیویٹر ہیں۔ لی بائی سے کہتا ہے کہ تم اس سیکٹر کے ٹاپ چوزن ہو اور سب کی نظریں تم پر ہوں گی، اس لیے تمہیں سنبھل کر رہنا ہوگا، اور اگر کوئی بھی خطرہ نظر آتا ہے تو جیڈ پینڈنٹ کی ہیلپ سے ٹیلی پورٹ ہو کر باہر آ جانا۔ وہ فالنگ سورڈ ابیس میں پہنچ گئے ہیں۔ ادھر پروفاؤنڈ اسپرٹ سیکٹر کا چوزن جنڈاؤ اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا بھائی بتاتا ہے کہ اس بار ریسورسز بہت کم ہیں اور لوگ زیادہ۔ جنڈاؤ کہتا ہے کہ ہمیں بس دوسرے پارٹیسپینٹس کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ ایک آدمی جو کہ ان کے راستے میں آ سکتا ہے بلڈ سیکٹر کا ٹاپ چوزن سن ہے، جس نے ایک بار ایک فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کلٹیویٹر کو مارا تھا۔ تب سن بھی وہاں آ جاتا ہے اور پھر دوسرے سیکٹر کے بھی چوزن ایک ایک کر کے آنے لگتے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ویسے تو یہ کمپٹیشن ہے، لیکن اصل میں یہ سیکٹر کی بیٹل ہے۔ سیکرٹ لینڈ میں جانے کے لیے پورٹل اوپن ہوتے ہیں اور سن ان دونوں کو کہتا ہے اندر جا کر پتہ چلے گا کہ کون کس کو مارتا ہے۔ بائی بھی پورٹل کے اندر جاتا ہے، لیکن اندر ڈسائپل ابھی سے ہی لڑنے لگتے ہیں۔ ہر کوئی کسی نہ کسی سے فائٹ کر رہا ہے اور بائی کو سمجھ آ جاتی ہے یہ جگہ بہت ڈینجرس ہے۔ وہ اس سب میں نہیں پڑنا چاہتا اور فالنگ سورڈ ابس میں جانے کے لیے پورٹل ڈھونڈتا ہے، لیکن جنڈاؤ نے اس پورٹل پر قبضہ کر لیا ہے اور کہتا ہے کہ باقی کے پورٹلز پر بھی اپنے آدمی بٹھا دو۔ بائی ایک پورٹل دیکھتا ہے جہاں کچھ انجر ڈسائپلز کھڑے ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ آج ان کا آخری دن ہے۔
लेकिन तब वो बाय को जाते हुए देखते हैं और इन्हें लगता है कि बाय इन्हें छुप कर प्रोटेक्ट कर रहा था। वो बाय से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन्हें भी साथ लेकर किसी पोर्टल में जाए। बाय को पता है कि जो पोर्टल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वो बताते हैं कि वो भी वीक नहीं हैं। उन्हें इस तरह देखकर बाय कहता है कि तुम लोग घबराओ नहीं, हम सब फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट में पहुंच जाएंगे। जब तक हम प्लान के हिसाब से चलेंगे हम जीत जाएंगे। बाय की स्पीच से वो इतना मोटिवेट होते हैं कि अभी बाय ने स्पीच ख़त्म नहीं की होती और उधर वो पोर्टल गार्ड को हरा देते हैं। वो बाय को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहते हैं और इससे पहले बाय कुछ कहता वो उसे लिए बिना पोर्टल में चले जाते हैं। बाय लकी होता है क्योंकि हुयांग को एक पोर्टल मिल गया है और वो दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन वो पोर्टल भी गायब हो जाता है। फिर वो दूसरे पोर्टल में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे लोग इन्हें जाने नहीं देते। आखिर में उन्हें एक पोर्टल मिलता है जिसके आसपास कोई नहीं है। बाय जाने लगता है, लेकिन हुयांग इसे बताना चाहता है अंदर बहुत खतरा है, इसलिए हम दोनों को साथ रहना चाहिए। तब हुयांग के जाने के बाद उस पोर्टल का भी टाइम खत्म हो जाता है। बाय कहता है कि वो कितना अनलकी है। तब वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि मछली जाल में फंस गई। वो बाय पर ब्लड प्रिजन टेक्निक यूज़ करते हैं और बाय को लगता है ये बस उसका ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाय गलत होता है। वो ग्रुप बताता है कि बाय को ये बैरियर 3 दिन तक बाहर नहीं आने देगा। वो बताते हैं कि वो बाय को ही ढूंढ रहे थे और वो खुद को सेक्रीफाइस कर देंगे, लेकिन बाय को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक नहीं पहुंचने देंगे। बाय को समझ आ जाती है वो अपनी पावर्स को छुपा नहीं सकता और एक टेक्निक यूज़ करता है जिससे वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि वो टेलिस्मैन खराब होता है। ब्लड सेक्टर वाले कहते हैं कि वो कुछ भी कर ले बाहर नहीं आ पाएगा। बाय हमेशा से रेडी होकर आता है और बहुत सारे टेलिस्मैन निकालता है। बाय सोचता है कि मैंने जोश में आकर ज़्यादा टेलिस्मैन यूज़ कर लिए। तब बाय बैरियर तोड़कर बाहर निकल जाता है। उधर सन अपने कंपास से वो पोर्टल ढूंढ रहा है जिससे वो फॉलिंग स्वॉर्ड अबिस में उस जगह जा पाएगा जहाँ मास्टर वूजी को बहुत सारी अर्थली की मिली थी। तब बाय आकर उधर गिरता है और बाय उसकी बेल्ट और कपड़े देखकर समझ जाता है ये ब्लड सेक्टर का सन है जिसका ली ने बताया था। बाय कहता है अगर उसने दिखाया कि वो वीक है तो संग उस पर अटैक कर देगा। संग को भी पता है कि हम दोनों ही चोजन डिसाइपल हैं और अगर फाइट की तो दोनों इंजर हो जाएंगे। जैसे ही संग उसे ये बात बताने के लिए हाथ ऊपर करता है, बाय को लगता है कि वो अटैक करने वाला है, इसलिए भाग जाता है। बाय बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन लगाने लगता है। तब बाय पास एक पोर्टल देकर इमोशनल हो जाता है और कहता है मेरे प्यारे पोर्टल तुम कहाँ थे। बाय जल्दी से पोर्टल में चला जाता है। अंदर स्वॉर्ड फॉलिंग अबिस में स्वॉर्ड काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन बाय छाते की हेल्प से नीचे उतरता है। बाय का मेन गोल अर्थली की जमा करना है। तब एक फीन बीस्ट बाय पर अटैक कर देता है। ली ने बताया था ये बीस्ट अर्थ की एब्जॉर्ब करके जिंदा रहते हैं। जब वो बीस्ट मरता है तो बाय को थोड़ी सी की मिल जाती है। बाय खुश हो जाता है और सारे फीन बीस्ट को बुलाता है, जल्दी से आओ और मेरी बोतल को भर दो ताकि मैं इस अर्थली वेन की से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर पहुंच जाऊं। 1 घंटे बाद भी कोई बीस्ट नहीं आता। अब बाय को लगने लगता है कि इस बोतल को भरना इम्पॉसिबल है। तब मिट्टी उड़ती है और बाय देखता है कि जिन स्टूडेंट की बाय ने हेल्प की थी बहुत इंजर हो गए हैं और किसी ने इन्हें पॉइजन किया है। वो बाय से कहते हैं भागो ये एक ट्रैप है, लेकिन देर हो जाती है और सारी तरफ पॉइजन फैल जाता है। बाय को समझ आ जाती है ये पॉइजन बनाने में कौन सी हर्ब यूज़ हुई है और वो इस अटैक को ख़त्म कर देता है। वो बाय से कहते हैं कि भाग जाओ, लेकिन बाय नहीं भागता और उन्हें पॉइजन रोकने के लिए एक पिल देता है और फिर उन्हें बाय टेलीपोर्ट कर देता है। कोई बाय को एक मेडिसिन जीनियस कहता है क्योंकि उसने इतनी जल्दी पॉइजन फार्मूला क्रैक कर लिया। इस पॉइजन अटैक के पीछे ये आदमी है। बाय से कहता है कि तुम एक कायर हो जो पॉइजन से मासूम लोगों की जान ले रहा है। वो आदमी बाय पर अपने पॉइजन से अटैक करने लगता है, लेकिन बाय वेटलैंड किंगडम टेक्निक से उसका अटैक रोक देता है। फिर बाय छुपकर वो पिल खाता है जिससे उसकी बॉडी से सारा पॉइजन निकल जाता है, लेकिन तब वॉन बाय से टकराती है जिसे बाय गिरने से बचा लेता है। वो नहीं चाहती कि बाय उसे टच करे, लेकिन फिर गुस्सा होती है जब बाय उसे छोड़ देता है। तब बाय ये देखकर खुश होता है कि इसके पीछे बहुत सारे फीन बीस्ट पड़े हैं और अब बाय को बहुत सारी अतली वेन की मिल जाएगी। उधर वो आदमी जिसने बाय पर अटैक किया था कहता है कि बाय की जो इन्फॉर्मेशन मिली थी गलत है क्योंकि बाय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाय बहुत सारे बीस्ट से लड़ने के बाद लंबी सांस लेता है और खुश होता है कि उसे बहुत सारी की मिल गई। तब बाय को याद आता है ये बीस्ट वॉन के पीछे पड़े हुए थे और इसे लगता है कि वॉन लकी है, इसलिए वो वॉन को कहता है अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन वॉन को याद आता है कि बाय ने उस दिन क्या किया था, इसलिए वो मना कर देती है। बाय उसे बताता है कि वो एक एक्सीडेंट था। बाय बताता है वो अकेले फीन बीस्ट से नहीं लड़ पाएगी और साथ में दूसरे डिसाइपल्स भी उस पर अटैक कर सकते हैं। वॉन मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर, बाय उससे 10 कदम दूर रहेगा। अभी बाय ने बहुत सारी की जमा करनी है। तब ऊपर से कोई उन पर नजर रख रहा होता है। उधर हमें दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी दिखाए जाते हैं जो फीन बीस्ट से लड़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फाइट नहीं कर रहे और दूसरों को मारकर की जमा कर रहे हैं। उधर बाय बीस्ट को मारने की जगह ये जानने की कोशिश करता है ये बीस्ट वॉन का पीछा ही क्यों कर रहे थे। वॉन को समझ नहीं आ रही कि बाय क्या कहना चाहता है। बाय बताता है ये बीस्ट पावरफुल हैं, लेकिन इनकी आंखें बहुत पहले ही खराब हो गई हैं।
بائی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پلان ہے اور ایلڈر کی بو والی سوکس پھینکتا ہے جسے کوئی بھی زندہ چیز نہیں سونگ پاتی۔ وون کو لگتا ہے بائی پاگل ہو گیا ہے، لیکن بائی بتاتا ہے کہ بیسٹ ریاکٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب وہ کسی چیز کو سمیل نہیں کر پاتے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ اسپرچول انرجی کو سینس کر رہے ہوں گے اور وون کی اسپرچول انرجی بہت زیادہ ہوگی۔ تب وون بائی کو ایک فین مونسٹر سے بچاتی ہے۔ تب اچانک ایک آدمی لی شین ان پر اٹیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چپ چاپ اپنی ارتھلی وین کی مجھے دے دو، انہیں اینیمیز نے گھیر لیا ہے۔ تب ایک سینڈ سٹارم ادھر ہی آنے لگتا ہے۔ لی شین بھاگ جاتا ہے اور جاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس بار تم بچ گئے۔ تب کوئی انہیں ابھی بھی اس بیسٹ پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بائی اور وون ایک سینڈ ٹریپ میں پھنس کر ایک کیو میں گر جاتے ہیں۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، اور جب سے بائی کو وون ملی ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہی ہو رہا ہے۔ بائی اس سینڈ اسپرٹ کی بات کر رہا ہے۔ تب وون بتاتی ہے کہ وہ ایک فینڈ اسپرٹ تھا۔ بائی شوک ہوتا ہے کیونکہ لی نے بتایا تھا کہ فینڈ اسپرٹ فالنگ سورڈ ابس کا سب سے اسٹرانگ مونسٹر ہے اور جب کبھی بھی وہ نظر آئے تو بھاگ جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بیسٹ اس ورلڈ کے نہیں ہیں اور فالنگ سورڈ ابس میں ٹریپ ہو گئے تھے، اور یہاں ارتھلی وین کی کو ابزرو کرنے کے بعد وہ اور بھی پاورفل بن گئے۔ وہ اسپرٹ بھی وون کی اسپرچول انرجی کے پیچھے آیا تھا، اور اگر وہ کسی کو پکڑ لیں تو ساری اسپرچول انرجی چوس لیتے ہیں۔ تب وہ دونوں کسی چیز کو سینس کرتے ہیں اور پھر انویسٹیگیٹ کرنے جاتے ہیں۔ بائی کو ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ فین اسپرٹ نہ ہو، اور وون سے کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا۔ وون کہتی ہے اگر تم میرے پیچھے چھپو گے تو مجھے کیسے پروٹیکٹ کرو گے؟ اندر کیو میں کوئی چیز ہوتی ہے۔ وون یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے کہ وہ چیز بائی کے سر پر بیٹھی ہے، یہ ایک ایگ ہوتا ہے۔ وون پینک ہو جاتی ہے اور اس ایگ پر اٹیک کرنے لگتی ہے، لیکن سارے اٹیک بائی کو لگ رہے ہوتے ہیں۔ وون کہتی ہے میں ایک ہی پاورفل اٹیک سے انہیں ختم کر دوں گی، لیکن بائی کہتا ہے رک جاؤ، میں اور نہیں سہ سکتا۔ تب ایگ واپس آ جاتا ہے اور انہیں سمجھ آ جاتی ہے یہ فین اسپرٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اٹیک نہیں کر رہا۔ جب سے بائی نے اسے پکڑا ہے وہ چیز شانت ہو گئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ بائی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ بائی اس پر فیس بناتا ہے اور اس کا نام ٹی ڈان رکھ دیتا ہے۔ وون کہتی ہے یہ سوچو ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ بائی کہتا ہے تم گھبراؤ نہیں، میرے پاس ایک پلان ہے۔ وون حیران ہوتی ہے کہ بائی اس سچویشن میں بھی نکلنے کی جگہ پل ریفائن کر رہا ہے۔ بائی پل بنا رہا ہوتا ہے لیکن کولڈرن پھٹ جاتا ہے اور بائی وون کے اوپر ہوتا ہے۔ بائی کہتا ہے میں تمہیں ایکسپلوژن سے بچا رہا تھا، اور بتاتا ہے میں ایسی پل بنا رہا ہوں جس سے فین بیسٹ اس پل کے پیچھے آئیں گے۔ بائی جلدی سے اپنی ارتھلی کی والی بوٹل بھر کر فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ میں جانا چاہتا ہے، لیکن وون بتاتی ہے کہ ابھی ہم دونوں ان پتھروں کے نیچے دب کر مر جاتے۔ بائی کہتا ہے یہ کیو اسٹرانگ ہے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہ غلط ہوتا ہے جب کیو میں کریک پڑنے لگتے ہیں اور وہ ٹوٹنے لگتی ہے۔ وون فین بیسٹ کو گالی دیتی ہے جن کی وجہ سے وہ بائی کے ساتھ پھنس گئی۔ کیو تیزی سے ٹوٹنے لگتی ہے اور بائی کو لگتا ہے کہ ہم مرنے والے ہیں، اور وون سے کہتا ہے کہ اگلے جنم میں ملیں گے، لیکن تب پتھر گرنا بند ہو جاتے ہیں اور انہیں اوپر ایک روشنی نظر آتی ہے۔ تب بائی اور وون باہر نکلتے ہیں، لیکن یہ کوئی الگ ہی جگہ ہوتی ہے، ان دونوں نے ابھی بہت ساری کی جمع کرنی ہے۔ بائی کہتا ہے میری کی کم ہو گئی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کی بوٹل میں ہول ہے۔ وون کہتی ہے تم ہو ہی ان لکی۔ بائی پھر سے وہ پل بنانے لگتا ہے جس سے وہ بہت سارے فین بیسٹ کو پکڑ پائیں گے۔ وون جانے لگتی ہے، لیکن تب بائی بتاتا ہے اگر وہ گئی تو وہ اسے فین بیسٹ سے پروٹیکٹ نہیں کر پائے گا، اور اسے بتاتا ہے کہ کیسے سارے فین بیسٹ اسی کے پیچھے آتے ہیں۔ وون ساتھ رہنے کے لیے مان جاتی ہے جب تک وہ اس ابس میں ہے۔ بائی کہتا ہے گھبراؤ نہیں، اس بار میرا پلان کام کرے گا۔ ادھر سن جنڈاؤ سے کہتا ہے اگر مرنا نہیں چاہتے تو اپنی کی مجھے دے دو، لیکن تب موسم خراب ہونے لگتا ہے اور سب سوچتے ہیں کسی جگہ کوئی ٹریئر نکلا ہے، لیکن یہ سب بائی کی پل کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ وون بھی حیران ہوتی ہے کہ یہ سب بائی کر رہا ہے۔ بائی بتاتا ہے کہ کیسے وہ ایک جینیس ہے جب وہ پل بنا لیتا ہے۔ وون کہتی ہے دیکھتے ہیں کتنے بیسٹ آتے ہیں۔ تب 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے اور کوئی بیسٹ نہیں آتا، لیکن تب وون ایک بیسٹ کو سینس کرتی ہے۔ سون اور جنڈاؤ بھی یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ کیسے بیسٹ جنہیں ڈھونڈنا ٹف ہے ایک ہی ڈائریکشن میں بھاگ رہے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کیونکہ یہ بہت ساری ارتھلی وین کی جمع کرنے کا گولڈن چانس ہے۔ دوسرے ڈسائپلز بھی دیکھتے ہیں بیسٹ ایک ڈائریکشن میں بھاگ رہے ہیں۔ ادھر بائی کہتا ہے دیکھا میری پل کا کمال، اتنے سارے بیسٹ میری پل کھانے آئے ہیں۔ سارے بیسٹ ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں۔ بہت سارے بیسٹ مارنے کے بعد بائی کو غصہ آتا ہے کیونکہ اس کی بوٹل ابھی تک بھری نہیں۔ وون کی بوٹل بھر گئی ہے، اس لیے وہ فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کرنے جاتی ہے، لیکن اب سارے بیسٹ وون کی جگہ بائی کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ بائی اور بھاگ نہیں سکتا اور ایک پاورفل اٹیک کرتا ہے جس سے 100 میٹر کے اندر اندر سارے بیسٹ مر جاتے ہیں۔ آخر میں بائی کی بوٹل بھی فل ہو جاتی ہے۔ تب فینگ لنگ آ کر بائی سے وہ بوتل چھین لیتا ہے، لیکن پھر اس سے سونگ چھین لیتا ہے۔ بائی کہتا ہے ارے بھائی میرے سے تو پوچھ لو۔ بائی شوک ہوتا ہے جب وہ اس کی بوتل لینے کے لیے لڑنے لگتے ہیں۔ بائی بھی بوتل لینے کی کوشش کرتا ہے اور آخر میں بوتل لے ہی لیتا ہے۔ ابھی بھی بہت سارے فین بیسٹ بائی کے پیچھے ہیں۔ بائی کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ پل کی ہیلپ سے ان سارے بیسٹ کو ان لوگوں کے پیچھے لگا دے گا، لیکن تب اس کے پیچھے وون آ کر گرتی ہے۔ تب شوک ہو جاتے ہیں، جس نے وون کو پھینکا ہے وہ ایک چھوٹی بچی ہے۔ تب سوچتے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی فلائنگ سورڈ ابس میں کیا کر رہی ہے۔ تب شوک ہو جاتے ہیں جب کوئی بتاتا ہے بھاگو، یہ ایک فین اسپرٹ ہے۔
वॉन कहती है ये बाई की गलती है क्योंकि उसकी पिल ने इसे अट्रैक्ट किया। बाई की स्मोक पिल से सब बचकर भाग जाते हैं, लेकिन वो लड़की बाई से कहती है आओ मेरे साथ खेलो। बाई छुपने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बाई का पीछा ही नहीं छोड़ रही। तब बाई आखिर में बचकर निकल गया था, लेकिन तब ली शैन और उसका ग्रुप उसे रोकते हैं। वो बाई से उसकी बोतल मांगते हैं और अगर बाई ने दे दे तो वो बाई को छोड़ देंगे। बाई सोचता है कि वो फीन स्पिरिट पास ही होगी और ऐसे दिखाता है कि वो बोतल देने वाला है, लेकिन फिर बाई वो पिल ली शैन के मुंह में फेंक कर भाग जाता है। वो स्पिरिट पिल को सेंस करके आती है। उधर बाई बहुत दूर भाग गया है। बाई कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचना होगा ताकि मैं इस जगह से बाहर निकल पाऊँ। बाई कहता है कि वो लड़की यहाँ नहीं आ पाएगी, लेकिन वो गलत होता है। वो फिर से उस लड़की से बचकर भागने लगता है। उधर ली शैन का ग्रुप बाई को ढूंढ रहा होता है और एक आदमी बताता है कैसे बाई एक चालाक लड़का है। तब वो किसी को देखते हैं और उन्हें लगता है ये बाई है जिसने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तब उसे बहुत पीटने के बाद उन्हें पता चलता है ये बाई नहीं है, ब्लड स्ट्रीम सेक्टर का ये जैंग है। उधर वो लड़की बाई का पीछा नहीं छोड़ रही। बाई कहता है मुझे माफ़ कर दो, जाने दो मुझे। तब बाई ली शैन को देखता है जो ठीक नहीं लग रहा। वो लड़की बताती है कि उसने इसे अपना पेट बना लिया है। वो लड़की अपने नए खिलौने से बाई पर अटैक करती है। तब वो रुक जाती है जब बाई कहता है वो उस लड़की के साथ खेलेगा। बाई कहता है कि हम एक गेम खेलेंगे, तुम छुपो मैं तुम्हें ढूंढूंगा। लड़की कहती है नहीं, तुम छुपो मैं तुम्हें ढूंढूंगी, और मैंने अगर तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हें मेरा पपेट बनना होगा। जैसे ही वो लड़की गिनती गिनने लगती है, बाई वहाँ से गायब हो जाता है। पास में सान को लीशान का ग्रुप मिलता है जिन्हें उस लड़की ने मारा है, और उनकी अर्थली की बोतल्स भी नीचे ही पड़ी होती हैं। तब बाई वहाँ से गुजरता है और सान को समझ आ जाती है कि फीन स्पिरिट बाई के पीछे पड़ी है। सन को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी बोतल अब फुल हो गई है, इसलिए वो उधर जाता है जहाँ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कर पाएगा। उधर फीन स्पिरिट बाई को ढूंढ लेती है, लेकिन बाई भाग जाता है और कहता है कि मैं अभी रेडी नहीं था। वो लड़की बाई को एक और चांस नहीं देती और बताती है कि हमारी क्या डील हुई थी। स्पिरिट बाई की सोल लेने लगती है, लेकिन बाई कहता है कि वो अभी हारा नहीं है और अपने कॉल्ड्रन को समन करता है। इससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन वो लड़की बताती है कि उसे मजा आ रहा है। बाई पिल बॉम्ब फेंक कर भाग जाता है। वो लड़की बाई से कहती है कि इस बार अच्छे से छुपना। उधर एक लड़का शान किसी डिसाइपल से उसकी की बोतल मांग रहा होता है। तब बाई भागते हुए शान से टकराता है। शान का आर्टिफैक्ट उसे बताता है बाई की बोतल की से भरी हुई थी। शान उसके पीछे भागता है, लेकिन उस लड़के को लगता है कि बाई ने उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया है। उधर बाई भाग भाग कर थक जाता है और सोचता है जब तक वो आखिरी पिल उस लड़की को नहीं देगा वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, अगर वो उसे पिल दे दे तो वो उसकी जान नहीं लेगी। तब शान वहाँ आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ फेमस जीनियस पपेट रेजर शान। लेकिन बाई को नहीं पता ये कौन है। शान पॉइंट पर आता है और उसे कहता है कि अपनी की वाली बोतल मुझे दे दो। बाई उसी समय वो बोतल दे देता है, लेकिन खाली होती है। शान फीन स्पिरिट को देखकर डर जाता है। बाई ने थोड़ी सी पिल उस बोतल के साथ लगाई थी और ये बात फीन स्पिरिट को समझ आ जाती है। स्पिरिट बाई पर अटैक करती है। बाई ये देखकर हैरान होता है जब शान का पेंडेंट उस स्पिरिट को पास नहीं आने देता। शान किसी ऐसे के पास खड़ा नहीं होना चाहता जिसके पीछे फीन स्पिरिट लगी है। बाई कहता है तुम कैसे जीनियस हो जो छोटी सी स्पिरिट से डरा है। बाई कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं तो वो पेंडेंट मुझे दे दो। लेकिन शान बाई पर एक पावरफुल अटैक करता है। बाई इजीली अपनी शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तब शान एंशिएंट पॉइजन जार और ब्लड वुड कॉफिन यूज करता है। इस कॉफिन को खून के प्यासे ट्री से बनाया गया है जो एक बार किसी को पकड़ ले तो उसका सारा खून चूस लेता है। और इस जार में 100 तरह के खतरनाक पॉइजन हैं जिन्हें हेवन रीचिंग रिवर से 10 साल में बनाया गया। इसका एक ड्रॉप किसी को भी पिघलाने के लिए काफी है। बाई ऐसे दिखाता है जैसे वो डर गया और बताता है कि सिर्फ शान ही नहीं है जिसके पास कीमती खजाने हैं। शान बाई के ट्रेजर को देखकर इम्प्रेस होता है, लेकिन ऐसे दिखाता है कि वो इम्प्रेस नहीं हुआ। बाई उसे एक नाइफ दिखाता है जो एक रिफाइन आयरन से बनी है, जिसे पाथ कल्टीवेशन माउंटेन्स में कई सालों तक रिफाइन करने के बाद इस नाइफ से हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल हर्ब्स काटी गई। शान कहता है कि इसमें क्या कमाल की बात है, इससे गाजर मूलियां ही तो काटी हैं। शान बाई का ध्यान भटकाता है, तब उसका पेट बाई का पाउच चुराने लगता है, लेकिन वो पपेट मर जाता है। बाई बताता है उसका पाउच स्पिरिट रिफाइन है और मेरी परमिशन के बिना कोई इसे छू भी नहीं सकता। वो दोनों फिर से अपने कीमती आर्टिफैक्ट्स दिखाने लगते हैं। घंटे गुजर जाते हैं और दोनों दिखा रहे होते हैं कि किसके पास ज्यादा आर्टिफैक्ट्स हैं। तब शान हार मान लेता है जब बाई कहता है कि उसकी सोर्ड 3 बार स्पिरिट रिफाइन हुई है और ये एक नहीं बहुत सारी सोर्ड्स होती हैं। शान बाई को वो पेंडेंट दे देता है। बाई शान को थैंक्स कहता है और कहता है कि सारी सोर्ड्स तुम रख लो। जब फीन स्पिरिट आती है तो शान डर जाता है और बाई को कहता है कि बाई मुझे बचा लो। बाई कहता है डरो नहीं, हमारे पास पेंडेंट है, लेकिन पेंडेंट काम नहीं करता। स्पिरिट अटैक करने लगती है। तब शान पेंडेंट का दूसरा पीस जोड़ता है जिससे वो फीन स्पिरिट को रोक लेते हैं। बाई शान को थैंक्स कहता है और उसे बताता है जो सोर्स तुम्हें मैंने दी थी वो फेंक दो क्योंकि उन पर पॉइजन लगा है। शान रोते हुए भाग जाता है। बाई फीन स्पिरिट से कहता है अब मेरा पीछा छोड़ दो।
ادھر سونگ اس جگہ پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے پہلا میں ہی ہوں گا جو فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کرے گا۔ ادھر بائے بھی اسی جگہ آ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش یہاں فلائنگ سوٹ کام کرتی۔ بائے ایک بریک لیتا ہے لیکن حیران ہوتا ہے جو بوتل تھوڑی دیر پہلے فل تھی اب خالی ہو گئی ہے۔ تب کی ایسنس اس پاؤچ میں جا رہا ہوتا ہے۔ بائے کو دیکھ کر سمجھ آ جاتی ہے تب سے ٹیڈان یہ ایسنس کھا رہا تھا۔ بائے کہتا ہے اگر بچہ غلطی کرے تو فادر کو اسے پنش کرنا چاہیے۔ بائے اسے کہتا ہے ارتھلی کی باہر نکالو، لیکن ٹیڈان آگ اگل کر اپنے فادر کے بال جلا دیتا ہے۔ بائے کہتا ہے کہ مجھے اپنا سب سے پاورفل موو یوز کرنا ہوگا، بھیک مانگنا، اور ایگ سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہارا کتنے اچھے سے خیال رکھا، اس لیے مجھے ارتھلی کی دے دو تاکہ میں فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کر لوں۔ تب ایگ کو کچھ ہونے لگتا ہے اور پاس میں سونگ بھی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کسی نے ابھی سے ہی ٹائڈ بلا لی اور سونگ ٹائڈ کو بلاتا ہے۔ سونگ پاور کے آنے کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کہیں اور چلی جاتی ہے۔ سونگ دیکھتا ہے کہ وہ پاور بائے کو مل گئی ہے۔ بائے کو ٹائڈ ملنے سے پہلے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے پارٹیسپینٹس کیا کر رہے تھے۔ وہ سب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ پہنچیں گے، لیکن شوق ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے آگے نکل گیا۔ تب کو لگتا ہے کہ یہ سونگ ہے کیونکہ وہ ہم سب سے پاورفل ہے۔ ادھر سونگ بھی سرپرائز ہوتا ہے کیونکہ پہلی ٹائڈ بائے کو مل گئی۔ سونگ بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتا اور ایک سیکرٹ ٹیکنیک سے ایک اور ٹائڈ بلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک اور ٹائڈ بن گئی ہے۔ ٹنڈاؤ بتاتا ہے یہ سونگ کی بلڈ سیکٹر ٹیکنیک ہے۔ ادھر بائے پہلی ٹائڈ کے نیچے کانفیڈنٹ ہوتا ہے کیونکہ ارتھلی وین کی کو اپنی اسپرچول انرجی کے ساتھ جوڑنا اسے ایزی لگ رہا ہوتا ہے۔ دونوں انرجیز مل کر ایک ٹورنیڈو بنائیں گی اور بائے کو بس اس ٹائڈ کو ایک اسپرچول سی میں بدلنا ہے۔ بائے کہتا ہے میں لکی ہوں، پہلی ٹائڈ مجھے ملی، لیکن تب بائے دیکھتا ہے کوئی اس کی ارتھلی کی ایبزارب کر رہا ہے۔ بائے کو یاد آتا ہے کہ لی نے بتایا تھا فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ میں پہنچتے سمے ٹائڈز ایک دوسرے کے ساتھ کی کے لیے کمپیٹ کریں گی۔ جتنی ٹائڈز کو تم ایکٹیویٹ کر پاؤ گے وہی نمبر تمہارا فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کا لیول ہوگا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جتنی ٹائڈز بناؤ گے انہیں سنبھالنا ٹف ہو جائے گا اور چھوٹی سی غلطی سے سارا پروسیس خراب ہو سکتا ہے۔ بائے اپنا پرپل کولڈرن اور پھر اپنا سی ٹرانسفارمنگ ڈریگن یوز کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کو پتہ چل جاتا ہے جسے گولڈن ٹائڈ ملی ہے وہ بائے ہے۔ دوسرے کلٹیویٹرز بھی اپنی سیکرٹ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ٹائڈز ہیں تب ٹاپ چوزر نے بنائی ہیں۔ بائے کہتا ہے کہ اس نے 4 ٹائڈز بنا لی ہیں اور اب 5ویں ٹائڈ بنانے جا رہا ہے، لیکن تب گولڈن چینز اسے پکڑ لیتی ہیں جو بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ انہیں توڑنے کے لیے بائے اور ارتھلی کی ابزارب کرتا ہے، لیکن تب پھر سے تنگ اس کی چرانے لگتا ہے۔ شان دیکھتا ہے کہ سن نے بائے کی ساری کی لے لی ہے اور کہتا ہے کہ بائے اسٹرانگ ہے لیکن اس بار اس کا اوپوننٹ سنگ ہے۔ شان کے پاس بھی ایک پلان ہے لیکن وہ ابھی ویٹ کرے گا۔ تب ٹیڈان اس کے سر پر آ کر لگتا ہے۔ پاس میں کچھ اور کلٹیویٹرز بھی ٹائڈ بناتے ہیں۔ شان سوچتا ہے اپنی ٹائڈ کی ہیلپ سے ان کی ٹائڈ چرا لوں، لیکن باقی سب بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ سونگ کو جتنی کی چاہیے ایبزارب کرنے ہی والا ہے اور یہ سوچ کر ہنستا ہے کہ اس نے بائے کی ساری کی لے لی۔ تب سونگ کچھ سینس کرتا ہے۔ سونگ دیکھتا ہے کسی چیز نے اس کی تھوڑی سی کی ایبزارب کر لی ہے۔ ادھر گولڈن ٹائڈ کے نیچے بائے چین کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور یاد کرتا ہے کیسے اس کا سپنا امورٹل بننا ہے۔ بائے کہتا ہے وہ ارتھلی کی کے بنا بھی یہ چین توڑ لے گا، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے اور بائے کی انرجی ختم ہونے لگتی ہے۔ تب اس کا ایگ اسے ارتھلی کی دیتا ہے جو وہ چرا کر لایا ہے۔ اس کی ہیلپ سے بائے چین کو توڑ لیتا ہے اور اپنے ایگ کو تھینکس کہتا ہے۔ بائے کا 5th لیول بھی پورا ہو جاتا ہے۔ سونگ بھی یہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بائے کی 5ویں ٹائڈ اسٹرانگ نہیں ہے کیونکہ اس نے باقیوں کی طرح کوئی سیکرٹ ٹیکنیک یوز نہیں کی۔ بائے فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ میں آگے نہیں بڑھ پائے گا اگر اس نے ٹیکنیکس یوز نہ کی۔ بائے کہتا ہے وہ سب کو دکھائے گا پاورفل ٹیکنیک کیا ہوتی ہے اور لیول 6 کی ٹائڈ بناتا ہے، لیکن سب شوق ہوتے ہیں کیونکہ یہ ٹائڈ بھی نارمل ہوتی ہے۔ فینگلنگ بتاتا ہے کہ کیسے بائے کے کلڈر نے 2nd اور 3rd ٹائڈ بنائی اور ڈریگن ایلیفینٹ نے 4th اور 5th۔ اب 6 اور 7 ٹائڈ ویٹ لینڈ کنگڈم سے بنائی ہوگی۔ بائے کو صرف یہی ٹیکنیکس آتی ہیں اور اب بائے اور آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ دوسرے ڈسائپلز بھی کہتے ہیں کہ بائے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ اس نے کوئی سیکرٹ ٹیکنیک نہیں سیکھی۔ TNU کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس ویٹ لینڈ کنگڈم ٹیکنیک ہوتی تو وہ فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کی پیک پر چلا گیا ہوتا۔ ادھر بائے کو لگتا ہے کہ ڈریگن ایلیفینٹ ٹیکنیک سے وہ ہائر لیول ٹائڈ نہیں بنا پائے گا۔ تب بائے کو یاد آتا ہے کہ لی نے بتایا تھا ہائی لیول ٹائڈ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے پاورفل ٹیکنیک یوز ہوگی۔ بائے کہتا ہے اب سمے آ گیا ہے اور ویٹ لینڈ کنگڈم ٹیکنیک یوز کرتا ہے۔ یہ موو بہت پاورفل ہوتا ہے اور دوسرے یہ دیکھ کر شوق ہوتے ہیں کہ بائے ہم سب کی لے رہا ہے۔ فلائنگ سوڈ ایبس میں ارتھلی وین کی پہلے ہی کم ہے۔ TNU کو غصہ آتا ہے کہ بائے سب کی ٹائڈ کی پاور ایبزارب کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بائے 8ویں ٹائڈ بنا رہا ہے۔ اگر بائے نے یہ ٹائڈ بنا لی تو ساری ارتھلی کی ایبزارب کر لے گا۔ دوسرے سیکٹر کے چوزن ایسا ہونے نہیں دیں گے، اس لیے وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بائے کو ختم کر دو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بائے کو فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ پوری نہیں کرنے دیں گے۔ ادھر شان بھی کی چرانے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، لیکن تب بہت سارے ڈسائپلز کو بائے کی ڈائریکشن میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ بائے جیسے دکھنے والا ڈسائپل بھی بھاگ رہا ہے، لیکن راستے میں بہت سارے ٹریپس لگے ہوتے ہیں۔ زیشن سوچتا ہے کہ آخر بائے نے کتنے ٹریپ لگائے ہیں۔ کچھ ڈسائپلز بائے تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن بائے نے 1000 ہائی کوالٹی پروٹیکٹیو ٹیلسمین لگائے ہیں۔ بائے اندر آرام سے بیٹھا ہوتا ہے
لیکن اسے بھی پتا ہے کہ یہ بیریئر بہت دیر تک نہیں ٹکنے والا اور اسے اس سے پہلے اپنی 8ویں ٹائٹ بنانی ہوگی۔ بائی اپنی انٹائنگ پاور یوز کرتا ہے اور سب شوک ہو جاتے ہیں جب بائی اچانک 9ویں ٹائٹ بنانے لگتا ہے اور یہ ارتھلی وین کی پیک ہے۔ بائی کے سیکٹر ممبرز دیکھتے ہیں ہوئین نے اپنی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ بند کر دی ہے اور جا کر بھائی کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے۔ پاس کچھ ڈسیپلز بتاتے ہیں کہ پیک ارتھلی فاؤنڈیشن کی پاور سے کوئی بھی پاگل ہو سکتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ بائی بھی ماسٹر ووجی کی طرح ہر چیز ڈسٹروائے کرنے لگے گا۔ جنڈاؤ غصہ ہوتا ہے کہ اس کی لیول 7 ٹائٹ بائی نے ابزورب کر لی۔ فینگ لنگ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ڈسائپلز بائی کا بیریئر توڑ لیتے ہیں اور بائی پر پھر سے اٹیک کرنے لگتے ہیں۔ بائی کی انڈائنگ پاور نے 9ویں ٹائٹ بنائی ہے اور وہ ابھی اپنی باڈی کو کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ بائی سوچتا ہے کیا مجھے زندہ رہنے کے لیے 9ویں ٹائٹ چھوڑ دینی چاہیے۔ تب ہوئین بائی کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے۔ جنڈاؤ بتاتا ہے کہ اس کا بھائی بھی بائی کو مارنے گیا ہے، لیکن فینگ لنگ کو وون روک لیتی ہے، وہ بائی کو پروٹیکٹ کرے گی، لیکن فینگ لنگ کہتا ہے کہ اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ادھر جنڈاؤ سارے اسپرٹ سیکٹر ڈسائپلز کو ہرا دیتا ہے، لیکن ہوئین ابھی بھی ہار نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ وہ بائی کو پروٹیکٹ کرے گا۔ بائی کلٹیویشن پر فوکس کر رہا ہے، لیکن وہ پاس ہوئینگ اور وون کو سینس کر سکتا ہے۔ ادھر ہوئین بہت انجر ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ فینگ لنگ بتاتا ہے کہ اگر تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے روک بھی لوگے تب بھی بائی نہیں بچ پائے گا۔ ہوئین کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اور اسے یاد آتا ہے کہ جب بائی نے اسے لوشین کلین والوں سے بچایا تھا اور اگر بائی اسے نہ بچاتا تو آج ہوئینگ زندہ نہ ہوتا۔ جنڈاؤ شوک ہوتا ہے کیونکہ ہوئینگ اس اٹیک کو کرنے کے لیے اپنی لائف ایسنس یوز کر رہا ہے۔ ہوئینگ اپنی لائف کو سیکریفائس کر کے سول ڈسٹرکشن اٹیک کرنے لگتا ہے، لیکن تب ہان لی آ کے اسے روک دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ بائی کو ہیٹ کرتا ہے، لیکن کسی دوسرے سیکٹر کو، وہ اسپرٹ سیکٹر کے ڈسائبل کو ہرٹ نہیں کرنے دے گا۔ ادھر وون کی حالت بھی خراب ہوتی ہے اور وہ فینگ لنگ کی انسلٹ کرتی ہے۔ فینگ لنگ پوچھتا ہے کہ تم بائی کا ساتھ کیوں دے رہی ہو، اس میں تم سب کا فائدہ ہے اگر بائی مار جائے، کیونکہ اسے لگتا ہے بائی پیک ارتھلی وین کی لینے کے بعد پاگل ہو جائے گا۔ 800 سال پہلے ماسٹر ووجی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ 9ویں ٹائٹ کی پاور سے ووجی کی ہیومینٹی ختم ہو گئی تھی اور پھر اس نے ابس میں سب کو مار ڈالا۔ وون کو بائی پر وشواس ہے اور اسے نہیں لگتا کہ بائی کے ساتھ ایسا ہوگا۔ ادھر جنڈاؤ نے بے ہان لی کو انجر کر دیا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ بائی بچ جائے گا۔ آخر میں وہ بھی مان لیتا ہے بائی کا زندہ رہنا اسپرٹ سیکٹر کے فیوچر کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ بے ہان لی اور وون دونوں ہی ہار جاتے ہیں اور فینگ لنگ وون کو ہل سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ بائی ایموشنل ہو جاتا ہے لیکن ہل نہیں پا رہا، وہ سینس کر سکتا ہے کہ اس کے دوست خطرے میں ہیں۔ فینگ لنگ بائی پر ایک پاورفل اٹیک کرتا ہے جس سے بائی کی ڈیوائن شیلڈ ٹوٹ جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اب بائی کا کھیل ختم، لیکن یہ دیکھ کر شوک ہوتا ہے جب بائی اس کی اسپرچول انرجی کو ابزورب کرنے لگتا ہے اور ساتھ ساتھ اسے بھی ابزورب کر لیتا ہے۔ تب یہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں جب بلڈ ریڈ کلر کی لائٹ چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ ایسا 800 سال پہلے ہوا تھا جب ووجی نے کنٹرول کھو دیا تھا۔ تب بائی سامنے آتا ہے اور جنڈاؤ سب سے کہتا ہے کہ ابھی چانس ہے اٹیک کرو، ابھی بائی کی فاؤنڈیشن سٹیبل نہیں ہوئی۔ بائی کہتا ہے کہ تم جیسے کائر مجھے کبھی نہیں مار پائیں گے اور ایسی پاور دکھاتا ہے جو کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ بائی بدل گیا ہے کیونکہ وہ بے رحمی سے سب کو مار رہا ہے۔ بھاگتے ہوئے ڈسائپلز کہتے ہیں بائی ایک ڈیمن ہے۔ جنڈاؤ بھی یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے پیک ارتھلی وین کی پاور کتنی ڈینجرس ہے کیونکہ بائی بنا سوچے سب کو مار رہا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ اس نے ہمیشہ سے کلٹیویشن کی تاکہ وہ اپنی لائف کو انکریز کر سکے اور وہ کسی کو مارنا یا پھر فائٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے بائی کو 9ویں ٹائٹ کمپلیٹ نہیں کرنے دی اور اس کے فرینڈز کو ہرٹ کیا، اس لیے سب کو مرنا ہوگا۔ جنڈاؤ اور اس کے لوگوں کے اٹیک بائی پر کام نہیں کرتے۔ تب بائی جنڈاؤ پر ایک پینفل اٹیک کرتا ہے اور جنڈاؤ بھی اپنا سب سے پاورفل اٹیک کرتا ہے، لیکن بائی سپیڈ سے آ کر جنڈاؤ کا اٹیک روک دیتا ہے اور پھر جنڈاؤ کا کھیل ختم کر دیتا ہے۔ ادھر زی شین بھی بائی نے جو لاشوں کا ڈھیر لگایا ہے دیکھ کر کہتا ہے کہ ہسٹری پھر سے دہرائی جا رہی ہے کیونکہ ایک اور ماسٹر ووجی پیدا ہو گیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں نیکسٹ پارٹ لکھ دو۔